वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 3 सफ़ा नंबर 9 इशारा 1 सूरह बकरा आयत नंबर 62। आज के सबक में आप सबको खुशामदीद। सूरह बकरा हमने शुरू की कोर्स 2 से, जिसमें हमने पहले 5 सफ़हात पढ़े मुसहफ़ से, पहले पारे का यानी कि पहला क्वार्टर। और इसमें सूरह फातिहा से शुरू किया था। सूरह बकरा के अंदर फिर शुरू के सफ़हात में हिदायत का मज़मून था और उसमें 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा हुआ, कुरान की दावत, और उसके बाद आखिर में आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान है जिनको हिदायत दी गई। QC2 के बाद जब हमने QC3 शुरू किया सफ़ा नंबर 6 से, यानी कि सेकंड क्वार्टर हम इसमें कवर करेंगे QC3 में पहले पारे का, जिसमें बनी इसराइल का तज़किरा है, जो एक बड़ी कौम गुजरी जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत अता की, लेकिन उन्होंने उस हिदायत की कदर नहीं की। कोर्स 3 के इन 5 सफ़हात को हम अपने फिंगर टिप्स पर इस तरह से हम याद करते हैं कि अपना बायां हाथ इसको अपनी तरफ करें हम, तो छोटी उंगली हमारा ये छठा सफ़ा है, 7वां 8वां 9वां और 10वां। इसमें से पहले 3 सफ़हात को हम पढ़ चुके हैं, उनके इशारात को एक दफ़ा रिवाइज करेंगे। हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो, फिरौन से निजात, 40 रातें, बशरा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को, बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा और सजा। ये पहले 3 सफ़हात हमने मुकम्मल किए थे। आज इंशाअल्लाह हम सफ़ा नंबर 4 शुरू करेंगे इस कोर्स का, यानी कि सफ़ा नंबर 9 होगा मुसहफ़ के हिसाब से। तो इस सफ़े के इशारात को अपने फिंगर्स पर हम रिवाइज करते हैं। आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा। कायदा, वादा, बकरा। कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा। तो 4 इशारात हैं इस चौथे सफ़े के भी। तो इसमें से आज पहला इशारा हम पढ़ेंगे, उसका तारुफ देखते हैं। आम कायदा। इससे पहली जो आयात गुजरी हैं उनमें भी अल्लाह ताला ने मुजरिमों की सज़ा के बारे में बयान किया। तो अब जो नेक लोग हैं उनके हवाले से जो अजर और सवाब है उसका तज़किरा होगा। ये सारा बनी इसराइल का ही किस्सा चलता आ रहा है। तो हम इंशाअल्लाह इन आयात को पढ़ने के बाद इसमें से बहुत सारे असबाक हम लेंगे। असबाक क्या हैं आज की आयात के? आज सिर्फ हम एक आयत कवर करेंगे आज के लेसन में, कि अल्लाह सिर्फ उन्हीं लोगों को कामयाब करेगा जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर सही तरीके से ईमान लाएं और नेक अमल करें। और नेक लोगों को अल्लाह ताला हमेशा रहने वाली नेमतों से नवाजेगा। ये बड़े अहम असबाक हैं आज के लेसन के। हमें इन असबाक को याद करना है और याद रखना है। इंशाअल्लाह आयत को मुकम्मल पढ़ने के बाद हम इन असबाक को फिर भी रिवाइज करेंगे ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए। कुरान कितना आसान है कि हर लाइन में अल्हम्दुलिल्लाह 2 या उससे कम नए अल्फाज रह जाते हैं। इंशाअल्लाह हम इनको सीखेंगे उसी तरीके से जैसे कि हम पहले सीखते आ रहे हैं, फ्रेजेस के ज़रिए से, इशारात की मदद से, और ग्रामर को TPI और अरबी बोलचाल के जुमलों के ज़रिए से सीखते हैं। आज की जो आयत है उसका लफ्ज़ी और फ़िक्री तर्जुमा देखने से पहले उसको सुनेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان الذین آمنوا ان بے شک الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے والذین اور وہ لوگ جو یہ ہم الفاظ پڑھ چکے ہیں انا بے شک الذین یہ جمع کے لیے آتا ہے آمنو ایمان لائے آمنو یہ فعل ماضی ہے آمنا فعل سے ہم پڑھیں گے اس فعل کو آمنا وہ سب ایمان لائے والذین واو اور الذین یہ دو ٹکڑے ہیں الگ سے واو الگ ہے الذین الگ ہے اور جو والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے ہادو یہودی ہوئے والنصارى اور نصرانی ہوئے والصابئین اور صابی ہوئے من آمنا باللہ والنصارى اور صابین جو ہے یہ ایک الگ سے مذہب ہے نصارہ عیسائیوں کو کہا جاتا ہے یہودی کو ہادو اس سے اور والصابئین صابی ایک مذہب ہے من آمنا باللہ جو بھی ایمان لائے اللہ پر من جو بھی آمنا ایمان لایا باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر واو الیوم اور دن الآخر آخر اور آخر کے دن پر ایمان لایا وعملا اور عمل کیا اس نے عملا یہ سامیہ سے ہے فعل ماضی عملا اور عمل کیا صالحا نیک فلاہم تو ان کے لیے فلاہم تین ٹکڑے ہوں گے فلاہم فا کا معنی تو جب بھی جن لوگوں نے یہ عمل کیے ہیں اللہ پر آخر کے دن پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے ہیں تو ان کے لیے کیا اجر ہے تو لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے عند پاس ربہم ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے عند پاس ربہم دو ٹکڑے ہیں ربہم رب کے پاس ولا خوف تین ٹکڑے ہیں لا خوف اور لا خوف نہیں ہے کوئی خوف ہم نے خافہ کا ٹیبل پڑھا تھا اس کا مصدر ہے خوف ولا خوف نہ کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر یہ علا اور ہم یہ اس کو اکٹھا لکھا گیا ہے یہ دو ٹکڑے بن رہے ہیں علا اور ہم ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا ولا ہم اور نہ ہوں گے وہ اور لا ہم نہیں ہوں گے وہ یحزنون غمگین نہیں ہوں گے وہ غمگین حزینہ یحزن سے یحزنون یہ فعل مضارع ہے جمع کا صیغہ ہے آیت کا جو پہلا ٹکڑا ہم نے پڑھا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى ان کے بارے میں من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا یہ بڑا اہم ٹاپک ہے آج کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا لیکن تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے بڑی اہم کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تمہاری ان الذین آمنوا اللہ کی نظر میں تمام انسان اور تمام نسلیں برابر ہیں اس کا قانون ہر ایک کے لیے یکساں ہے کیونکہ
اللہ تعالیٰ نے یہ جو یہاں ان آیات کے اندر یہ بات بیان کی کہ جو بھی ان میں سے ایمان لائے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کے بعد اس کے جو نیک اعمال ہیں وہ کرتا ہے، تو اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک شخص جب وہ نیک اعمال جو کر رہا ہے لیکن اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کے لیے اس کے اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے۔ اس لیے جو اس کی بنیاد ہے، یعنی کہ اس کا نیک اعمال کی جو بنیاد ہے، اس کا عقیدہ جو ہے، یہ بہت ضروری ہے اس کا درست۔ من آمنا و عاملہ، یہ ایک اصل جو ہے وہ جملہ ہے، جو کوئی دو شرطوں کو یعنی ایمان اور عمل صالح کو پورا کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ سب سے اہم بات جو یاد رکھنا چاہیے وہی ہے کہ ایمان اور نیک عمل وہی ہے جسے قرآن اور حدیث نے بتایا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کو پورا کیا جائے تو وہ نیک عمل قابل قبول ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات پہ بھی غور کرنا ہے کہ جو ہم نیک عمل سمجھ کر رہے ہیں، کیا یہ قرآن اور سنت سے یہ ثابت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کے بعد صحابہ کا طریقہ ہے، یا میں اپنی طرف سے یا اپنی خواہش کے مطابق اس کو کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اب اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں ہمیں ہر چیز عطا فرما دی ہے۔ یہ جو زندگی ہے اس میں اللہ نے ہر چیز ہمیں عطا کر دی ہے، دنیا کی جو جتنی بھی آسائشیں ہیں اللہ نے عطا کر دی ہیں۔ اللہ کے لیے ہماری اطاعت و فرما برداری اس کی کسی ایک چھوٹی سی نعمت کا بھی بدل نہیں بن سکتی۔ یہ تو کنفرم بات ہے کہ ہم جتنی بھی پوری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں، ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس کی نعمتوں کو ہم شمار کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا نیک عمل کرنا اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں تو ہم اس کے بدلے میں اللہ کی جو ہے فرما برداری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ اس کے بدلے میں نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے رحم کرم کا یہ عالم ہے کہ اس نے ہمارے اچھے کاموں کے بدلے اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ تم اچھے عمل کرو گے اس کے بدلے میں تمہیں اجر ملے گا، یعنی کہ ان نعمتوں کا بدلہ نہیں آپ دے رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے باوجود یہ وہ نعمتیں جو ہیں وہ صرف ایک یاد دہانی کے لیے ہیں کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے، تمہارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا عنصر پیدا ہو جائے کہ اللہ اگر اتنی نعمتیں ہم پر کر رہا ہے، بن مانگے یہ دیے جا رہا ہے، تو ہمیں بھی کچھ جو ہے نا وہ شرمساری کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات اس کو بجا لانا چاہیے۔ وہ تو اس مقصد کے لیے ہے، باقی یہ جو تم عمل کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو تصور کیجئے کہ جب اللہ اجر دے گا تو وہ کتنا بڑا اجر ہوگا، خاص طور پر اس دنیا کے مقابلے میں جس کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہمیں جو نعمتیں ملتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ مل گیا ہے، ہمارے پاس اتنی دولت ہے، ہمارے پاس اتنا مرتبہ ہے، ہمارے پاس اتنی جو ہے نا ہمیں دنیا کے اندر ہمارے فالوورز ہیں دنیا میں، تو اس سے ہم اتنا خوش ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں تصور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اجر دے گا اس ہمارے نیک عمل پر جو اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہوگا، تو وہ کتنا بڑا اجر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھتا ہو۔ آخری جملہ ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ دو باتیں ہیں یہاں پر کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا، یعنی ان کو کوئی تکلیف یا مصیبت نہیں آئے گی، یعنی ان کو کسی چیز کا بھی غم نہیں ہوگا کہ دنیا کے اندر بھی ان کو کوئی ایسی نہیں چیز ہوگی، اور آخرت کے والے سے بھی ان کو اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر کے بعد ان کو کسی قسم کی تکلیف اور مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنا وقت صرف کیا ہوگا نیک اعمال کے لیے، تو ان کو آخرت کے دن بھی ان کو کوئی غم نہیں ہوگا کہ ہمارا کوئی وقت جو ہے نا وہ اللہ کی یاد سے غفلت میں گزرا ہے۔ لا خوف علیہم اور لا یخافون کے درمیان کیا فرق ہے؟ کیونکہ دو باتیں یہاں پر ہیں، لا یخافون اور لا خوف علیہم، وہ یعنی کہ نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، اس میں فرق ہے، ایک بہت ہی باریک سا فرق ہے۔
تو ممکن ہے کہ ایمان والے خود پر خوف محسوس کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی مستقبل میں وہ محفوظ رہیں گے اور انہیں کسی جانب سے کوئی ڈر یا خطرہ نہیں رہے گا۔ مستقبل کے اندر یہ کیا یعنی کہ جو اگلی زندگی ہے، جو کہ عالم برزخ ہے یا عالم آخرت ہے، وہ جو زندگی ہے انسان کی، اس میں بھی ان کو کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف نہیں رہے گا، جو کہ سچے مومن ہوں گے۔ تو ایک اور مطلب یہ کہ ممکن ہے کہ دونوں کو بھی کوئی غم نہ ہو، یعنی کہ جو آخرت کے حوالے سے بھی نہ ہو، دنیا کے حوالے سے بھی ان کو کوئی غم نہ ہو۔ ظاہر بات جن کا مطلب نظر جنہوں نے اپنی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو یا اپنی رضا سمجھ لیا ہے، تو اس کے مطابق ہی وہ عمل کر رہے ہیں، تو وہی پکے مومن ہیں، تو ان کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا، نہ کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق ہوگی۔ آیت کو ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اس کا ترجمہ یاد ہو جائے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الحمدللہ آج کے سبق کی ہم نے جو آیت ہے وہ مکمل کی۔ آئیے اس کے ترجمے کو دیکھتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور صابی جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کرے، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اسباب کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ اللہ صرف انہی لوگوں کو کامیاب کرے گا جو اللہ اور آخرت کے دن پر صحیح طریقے سے ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے نوازے گا۔ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں کون سی ہیں؟ جو کہ آخرت میں ملنے والی ہیں، جنت میں ملنے والی نعمتیں ہیں جو ہمیشہ رہیں گی، اور جو نعمتیں چھینے گی بھی نہیں۔ دنیا کے اندر تو بہت سی نعمتیں انسان کو ملتی ہیں اور بہت سے طریقوں کے ذریعے سے چھن بھی جاتی ہیں، لیکن آخرت میں اللہ کی طرف سے جو انسان کے دنیا میں کیے گئے اعمال کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے جزا ملے گی، بدلہ ملے گا نعمتوں کی شکل میں، وہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گی۔ آئیے ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہم نے اس کا غور کرنا ہے، ان کے اندر ہم نے تصور احساس کے ساتھ اور دعا کرنی ہے کہ اللہ ایمان اور عمل میں مجھے ہر اس چیز سے دور رکھ جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو۔ یہ بڑی اہم دعا ہے کہ ایمان اور عمل کے اعتبار سے، یعنی ان چیزوں پر میں ایمان لاؤں، ان چیزوں پر میں عمل کروں جو قرآن اور سنت سے ثابت ہوں، جو ان سے ثابت نہ ہوں ان کو میں اپنے عمل میں نہ لاؤں۔ اور آئندہ زندگی کا پلان کیا کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں ایمان عمل میں ہر اس چیز سے دور رہوں گا جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو۔ آج کی آیات سے ہمیں بہت ہی بڑا سبق ملتا ہے، اس کو اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اسماء اور افعال دیکھتے ہیں آج کی آیت میں۔ اسماء میں اجرہم، اجر کو کہا جاتا ہے بدلہ، اس کی جمع آتی ہے اجور، آج کی جمع ہے اجور۔ اب افعال دیکھتے ہیں، افعال کے اندر جو صحت مند حروف والے افعال ہیں وہ کون سے؟ اس میں عاملہ سامعہ سے آتا ہے، عاملہ یا عمل، اعمل، عامل، معمول، اور عمل اس کا مصدر آتا ہے۔ یہ سامعہ سے صحت مند حروف والا فعل ہے۔ دوسرا ہے صالحن، فتح سے صالح یصلح، اصلاح، صالح ڈیش اور صلاح، یہ صالح نیک عمل اس کو کہہ سکتے ہیں یا درست۔ صالح یصلح، اصلاح، صالح ڈیش اور صلاح۔ صحت مند افعال کے اندر ایک اور فعل ہے یحزنون، حزینہ یحزن، یہ بھی سامعہ سے آتا ہے، حزینہ میں غمگین ہونا، حزینہ یحزن، احزن، حازن، اور حزین بھی اس کا آتا ہے اسم فاعل، اور محزون، محزون جو ہے اسم مفعول آتا ہے، اور آگے جو حزن اور حزن یہ دونوں طرح اس کے مصدر آتے ہیں۔ حزین جو ہے، حازن بھی جو فاعل کے وزن پر بھی اس کا آتا ہے اسم فاعل حازن، اور حزین بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اسم مفعول محزون ہے، مفعول کے ساؤنڈ پر آئے گا، اور مصدر دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، حزین، حزن اور حزن دونوں طرح مصدر استعمال ہوتا ہے۔
یہ وہ افعال تھے جو ہم نے صحت مند حروف والے افعال دیکھے. اب اس میں کمزور والے دیکھیے. ہادو، ہادو، ہادا، یہودو، یہ قالا یقولو کی طرح آتا ہے نصرہ سے. نصرہ اس کا باب ہے، پیٹرن ہے نصرہ، اور یہ کمزور حروف والا فعل ہے. ہادا یہودو ہد، ہادا یہودو ہد، ہائدن، مہودن فیہ، اور ہودن اس کا مصدر آئے گا. یہ جو فعل ہے یہ کمزور حروف والا فعل آتا ہے. ہا واو دال اس کا مادہ ہے. قارا یقولو کے ساؤنڈ پر نصرہ سے آئے گا. ٹھیک ہے. اور ہادا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہودی ہونا. ہادا. دوسرا فعل ہے اجر. اجارا یاجرو، یہ ہم نے پڑھا تھا اخذ یاخذو کی طرح. ہمارا یامرو کی طرح حمزہ والا فعل ہے. اجارا یاجرو، اوجر، آجرن، ماجورن اور اجرن. ٹھیک ہے. اجارا یاجرو یہ حمزہ والا فعل ہے. کیونکہ حمزہ والے افعال کو بھی ہم نے کمزور کی کیٹیگری میں QC2 میں پڑھا تھا، اس لیے اس سلائڈ میں اس کو یہاں پر ہی ذکر کر دیا گیا ہے. اجارا. اور خوفن ہم نے خوفا، یہ خاف خف، خائفن اور خوفن ہم نے پڑھا تھا فعل QC2 میں کمزور حروف والا فعل ہے جس کے خا، واو اور فا اس کا مادہ ہے. خوفن. مزید فی کے افعال ہم دیکھتے ہیں ان آیات میں آنے والے. آمنا. آمنا کا فعل یہاں اس آیت میں استعمال ہوا ہے، لیکن ابھی ہم نے یہ فعل پڑھا نہیں ہے. انشاءاللہ ان قریب آج کے لیسنز میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اس پہ ڈسکس کریں گے. آمنا یہ مزید فی افعال میں سے آتا ہے. الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے ہم نے قرآن کا حصہ مکمل کیا. آج کے گرامر کا لیسن ہے، اس میں ایک نیا فعل ہوگا القا. صفحہ نمبر 9 اشارہ اے. صفحہ نمبر 9 کا پہلا اشارہ ہے جس کے اندر القا کا فعل ہم پڑھیں گے. کمزور افعال کی کیٹیگریز ہم دیکھ رہے ہیں مزید فی میں، کیونکہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جب ہم نے 4 پیٹرن ثلاثی مجرد کے پڑھے تھے، فاتحہ، نصرہ، ضربہ اور سمیہ، اس میں بھی 2 کیٹیگریز بنائی تھی. ایک صحت مند حروف والے افعال جو QC1 میں پڑھے، ایک ہم نے کمزور حروف والے افعال دیکھے تھے جو کہ QC2 میں ہم نے پڑھے تھے انہی 4 پیٹرن پر آنے والے. اور اس میں کمزور کے اندر پھر ہم نے ساتھ اس کے کچھ چیزیں شامل کی تھی، حمزہ والے بھی اور ڈبل حرف والے بھی ہم نے ساتھ شامل کر لیے تھے QC2 میں، جو کہ ثلاثی مجرد سے آ رہے تھے. جب ہم نے QC3 شروع کیا تو اس میں مزید فی ہم پڑھ رہے ہیں گرامر میں. مزید فی کے بھی 2 ہم نے کیٹیگریز بنائی تھی. ایک مزید فی کہ وہ افعال، کیونکہ مزید فی کے ہم نے 8 پیٹرن سیکھے تھے QC3 کے شروع کے لیسنز میں، تو 8 پیٹرن سے آنے والے کچھ افعال ایسے ہیں کہ جو صحت مند حروف والے ہیں جن کے اندر کوئی بھی کمزور حرف نہیں ہے، وہ ہم نے پہلے سیکھے. اور اس کے بعد ابھی ہم مزید فی کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہم سیکھ رہے ہیں، جس میں کمزور صحیح کے ساتھ ساتھ کمزور افعال بھی آتے ہیں. یعنی کہ ایسے افعال ہم پڑھ رہے ہیں مزید فی سے جن کے اندر کوئی کمزور حرف بھی ہے. اب کمزور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ساتھ حمزہ والا، ڈبل والا بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے. یعنی کہ جو صحت مند نہیں ہے وہ سارے کے سارے دوسری کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. ابھی ہم وہ والی کیٹیگری سٹارٹ کی ہے ہم نے. اس سے ہم 2-3 فعل ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں اسی کیٹیگری سے. انشاءاللہ اب آج کا فعل ہم پڑھیں گے القا. القا جو فعل ہے یہ قرآن پاک میں ڈفرینٹ شیپس میں، جب ہم ڈفرینٹ شیپ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ وہاں پر جو کہ پورا ٹیبل جو ہم دیکھتے ہیں اس کے ماضی بھی ہے، سیغہ ماضی کے ہم پڑھتے ہیں، ساتھ اسم مضارع کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، پھر فعل امر، نہیں، اسم فاعل، اسم مفعول. تو یہ سارے اس کی فعل کی شیپس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم شیپ کہتے ہیں، اس کو سیغے بھی کہا جاتا ہے. تو مختلف شیپس میں یہ قرآن پاک میں یہ 75 ٹائم یوز ہوا. اس کا پیٹرن ہے اسلمہ. تو اتنے دن گزرنے کے بعد میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک دفعہ یہ سارے 8 پیٹرن کو ریوائز بھی کرنا ہے تاکہ ہمیں سارا دوبارہ سے یاد ہو جائے کہ جو 8 پیٹرن ہم نے پڑھے تھے QC3 میں مزید فی کے وہ کون کون سے ہیں. آئیے اس کو ریوائز کرتے ہیں 8 پیٹرنز کو. یہ عالمہ سے علامہ، سالمہ سے اسلمہ، یہ شکل ہم نے QC3 کے پہلے لیسنز میں دیکھی تھی. اس وقت ہمیں یہ بہت نیا لگ رہا تھا، لیکن اب انشاءاللہ ہم اس سے مانوس ہو چکے ہیں.
عالمہ سے علامہ بنا، مزید فی کی ڈیفینیشن ہم سیکھ رہے ہیں، اس کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ مزید فی کیا ہوتا ہے؟ مجرد کے اندر کچھ تبدیلی کر دی جاتی ہے، کچھ اضافے کر دیے جاتے ہیں۔ وہ اضافہ جو ہے کبھی تو اسی مادہ کے حروف میں سے کس حرف کو زائد کر دیا جاتا ہے، جیسے عالمہ سے علامہ بن گیا تھا، ایک لام کو ایکسٹرا کر دیا گیا۔ تو اسی طرح سے بعض دفعہ اس جو مادہ ہے اس کے حروف میں سے نہیں بلکہ اس کے الگ سے کوئی حرف زائد لایا جاتا ہے، جیسے سالمہ سے اسلمہ۔ یہ تو ڈیفینیشن تھی اس کی۔ مزید فی جو ہے کس سے کہا جاتا ہے؟ جس کے اندر کوئی زیادتی کر دی گئی، جس میں بڑھا دیا گیا ہو۔ زیادہ یزید ہم نے فعل پڑھا تھا، اسی میں سے آتا ہے مزید، جس میں زیادہ کیا گیا ہو، مزید فیہ جس میں زیادہ کیا گیا ہو۔ اس کے 8 پیٹرن ہم نے پڑھنے ہیں، بلکہ ہم پڑھ چکے ہیں، اسی کو ہم ریوائز کر رہے ہیں آج۔ تو یہ جملہ ایک دفعہ ریوائز کریں جی۔ عالمہ تھا علامہ۔ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ علامہ حاسبہ اسلمہ۔ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ علامہ حاسبہ اسلمہ۔ اس لیے اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے۔ اختلافا استغفرا، اختلافا استغفرا۔ اس کے بعد ہم نے اور 3 جو پیٹرن پڑھے تھے۔ آپس میں تدبر کیجیے، قرآن میں تدبر کیجیے، تدبرا، اور آپس میں تدارس کیجیے، تدارسا، تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب، انقلابا۔ یہ تو 8 پیٹرن ہیں، آئیے ان کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ یہ سلائڈ دیکھیں غور سے۔ اب اس سلائڈ کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سلائڈ میں ہمیں جو نظر آ رہے ہیں افعال کا، یہ پورا ایک ٹیبل نظر آ رہا ہے۔ اس میں دیکھیں کہ تفعیل، مفعلہ، افعال، افتعال اور استفعال جو رائٹ سائڈ پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں بلیک کلر میں، یہ باب ہیں، یہ پیٹرن ہیں جو ہم نے کسی 3 میں پہلے 5 پڑھے تھے مزید فی کے۔ اور اس سے ہم نے جو پہلا فعل پڑھا، پہلا جو ہم نے مصدر پڑھ رہے ہیں وہ ہے تعلیم، محاسبہ، اسلام، اختلاف، استغفار۔ یہ بلو کلر میں نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ تفعیل، مفعلہ، افعال، افتعال، استفعال سے پڑھے جانے والے جو سب سے پہلے افعال ہیں وہ ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ اس لیے یہی ہمارے آگے آنے والے افعال کے لیے کوڈ بن جاتے ہیں جو ہم مزید فی کے کمزور افعال میں پڑھ رہے ہیں۔ کمزور افعال میں جب ہم آتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ یہ جو کمزور ہم فعل پڑھ رہے ہیں یہ کس ساؤنڈ پر آتا ہے۔ اس کے ساؤنڈ جو ہے وہ اصل مصدر جو ہے، اصل جو باب ہے اس کے مطابق نہیں ہے، اس پر اس کے برابر نہیں آ رہے ہیں۔ اس وقت پھر ہمیں کوڈ کی ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ ہم نے کسی میں یہ بات سیکھی تھی کمزور افعال میں جا کر۔ تو اس میں ہمارے لیے جو کوڈ ہیں وہ یہ والے ہوتے ہیں: تعلیم، محاسبہ، اسلام، اختلاف، استغفار۔ ٹھیک ہے، اس سے جو یاد کرنے کے لیے، آسانی کے لیے ہم نے پھر ماضی کا صیغہ چنا تھا۔ ماضی کا جو پہلا ان کا حرف ہے ان 5 مصدروں سے، پہلا کیا؟ علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفر۔ ٹھیک ہے، یہ ماضی ہے۔ تو کوئی بھی علامہ کی طرح فعل آتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ علامہ کی طرح ہے۔ تو علامہ یعلم تعلیم، یہ باب تفعیل ہے، تو وہ والا جو نیا آنے والا فعل ہے وہ بھی باب تفعیل سے ہوگا، اس کا باب بھی تفعیل کہلائے گا۔ بہرحال اس کے بعد جو آگے والے 3 پیٹرن ہیں اس کو ہم نے کیسے یاد کیا؟ تفاعل، تفاعل اور انفعال۔ تفاعل، تفاعل اور انفعال، یہ 3 ہم نے پڑھے تھے مزید، یعنی کہ 5 پہلے اور 3 یہ والے 8 ٹوٹل ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں تدبر، تدارس اور انقلاب، تدبر، تدارس اور انقلاب۔ تو ان کے ساؤنڈز پر آنے والا کوئی بھی فعل ہے جو کہ کمزور افعال میں آتا ہے مزید فی کے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا ساؤنڈ تدبرہ کی طرح، تدارسہ کی طرح، انقلابہ کی طرح بن رہا ہے۔ اس کی جب ہم اس کی اصلیت جان جاتے ہیں، اس کو اصل میں کیا تھا وہ، کیونکہ کمزور حروف کے بارے میں ہم نے ایک بات پڑھ رکھی ہے کہ کمزور حروف جو ہوتے ہیں وہ کبھی غائب ہو جاتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے کی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ جب کمزور افعال کے اندر کمزور حروف کی وجہ سے جو چینجنگ آتی ہے، جو تبدیلیاں آتی ہیں، ان تبدیلیوں کی وجہ سے ان کے ساؤنڈ جو ہے وہ اصلی حالت میں نظر نہیں آتے۔ جب اصلی حالت میں ان کے ساؤنڈ نظر نہیں آتے تو پھر ہمیں ان کوڈ کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ اصلی حالت اس کی ہم ماضی اور مضارع میں کم از کم جان لیتے ہیں۔ اس لیول میں ہم ماضی اور مضارع تک اس کی جو اصلیت اس کو جان لیں گے جب، تو پھر ہمیں
آسانی ہو جاتی ہے کہ اس کا باب کون سا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ جو ہم نے آج 8 باب جو ہیں 8 پیٹرن ہم نے ریوائز کر لی ہیں، اب تک کی بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں QC2 کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ہم نے یہ والا ٹیبل ایک سیکھا تھا کمزور افعال میں، وہابا، وعدہ، کالا، زادہ، دعا، ہدا، ظنہ اور ظلہ۔ یہاں پر اس سلائڈ کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر QC2 میں ہم نے جو کمزور افعال والے، کمزور حروف والے افعال کو پڑھا تھا، ان کی شیپ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں، وہ ہم جو پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح سے کمزور حروف والے افعال جب مزید فی میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ والے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب تک ہم نے کون سے افعال پڑھے ہیں؟ تو اب تک ہم نے واللہ پڑھا ہے، نادا پڑھ لیا ہے، اقامہ اور القا۔ القا ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو واللہ جو ہے علامہ پیٹرن سے تھا، باب تفعیل سے، اور نادا یہ حاسبہ کا پیٹرن ہے، حاسبہ اس کا کوڈ ہے، اور یہ باب مفاعلہ ہے۔ اسی طرح سے اقامہ ہم نے پڑھا تھا، فعل مزید فی کے اندر کمزور حرف والا فعل، تو اقامہ باب اسلمہ سے ہے، یعنی اسلمہ اس کا کوڈ ہے، اور یہ باب ہے افعال۔ ٹھیک ہے جی، تو آج ہم پڑھیں گے القا۔ تو القا جو ہے وہ بھی اسلمہ کی طرح ہی ہے، اور اس کا باب بھی ہوگا افعال۔ اسلمہ کا القا کا باب کیا ہوگا؟ افعال، اسلام، اسلمہ کی طرح۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے اسلمہ کی طرح ہے، اس کو بھی ذرا غور کر لیں گے۔ یہاں پر ویسے شکل اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر نظر آتی ہے آپ کو اقامہ، القا، یعنی حمزہ اس میں زبر والا ہے، تو ایک تو یہ بھی نشانی نظر آ رہی ہے کہ اسلمہ کی طرح ہے، کیونکہ اقامہ یہ بھی ماضی ہے، ماضی کا پہلا صیغہ ہے، القا یہ بھی ماضی کا پہلا صیغہ ہے، اسلمہ یہ بھی ماضی کا پہلا ہی صیغہ ہے۔ تو ان سب میں یہ تو ایک سیم چیز نظر آ رہی ہے کہ سب میں حمزہ زبر والا نظر آ رہا ہے شروع میں، اقامہ میں، القا میں اور اسلمہ میں۔ باقی ہم نے جب اس کا مادہ ڈھونڈا تھا، چونکہ اقامہ میں تو زبر درمیان میں کمزور حرف الف آ رہا تھا، الف کے بارے میں ہم نے یہ بات پڑھ لی ہے کہ الف جب کمزور حروف میں آ جاتا ہے تو الف کمزور حرف تو ہوتا ہے لیکن وہ مادہ کا حصہ نہیں ہوتا، تو اس کا الف جو ہے یا تو واو کی بدلی ہوئی حالت ہے یا پھر یا کی بدلی ہوئی حالت ہوتی ہے۔ تو اس وقت ہم نے جب اقامہ کا فعل پڑھا تھا اور ہم نے یہاں پر یہ فیصلہ کر لیا تھا پورا ٹیبل پڑھنے کے بعد، یہ جو الف ہے اقامہ میں یہ اصل میں واو ہے، یہ اصل میں واو ہے۔ اقامہ ٹھیک ہے، اقوامہ ہے، اسلامہ کے ساؤنڈ پر آتا ہے۔ اس طرح سے القا جو ہے، القا کے اندر جو ماضی ہے ہمیں نظر آ رہا ہے، اس پہ یہیں پہ غور کریں آپ لوگ کہ القا میں جو ماضی ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے اندر آخر میں ہمیں ریڈ کلر میں یا نظر آتا ہے۔ ایکچوئل میں یہ ماضی کے اندر جو یا نظر آتا ہے یہ یا نہیں ہے، یہ یا صرف رائٹنگ سٹائل کی وجہ سے آیا ہوا ہے، اصل میں یہاں پر الف ہے، القا، ٹھیک ہے، ہدا، واللہ، یہ وہ الف کا ساؤنڈ نظر آ رہا ہے آپ کو نا، تو یہ ماضی کے اندر الف ہے۔ یہ جو الف ہے آخر میں، الف کو الف کی شکل میں یہاں پر لکھا نہیں جاتا، بلکہ اس کو اسی شکل میں لکھنا پڑے گا جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یا کو آخر میں لکھنا پڑے گا، لیکن پڑھنے میں یا نہیں ہے کیونکہ یا اصل میں یہاں پر ہے ہی نہیں، اصل میں یہاں پر الف ہے۔ تو الف یہاں پر جو ہے وہ یا کی بدلی ہوئی حالت ہے، القایا، اسلامہ، القایا، اسلامہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ الف یہاں القا کے اندر جو الف ہے وہ واو ہے یا یا ہے، یہ کیسے پتہ چل گیا ہمیں؟ یہ ہم آگے جب پورا ٹیبل پڑھتے ہیں اس کا طریقہ آپ کو کسی ٹور میں بھی بتایا تھا کہ جب ہم عام طور پر جب مضارع کا پہلا صیغہ دیکھتے ہیں تو وہیں پر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مضارع کی علامت کو ہم اگر ختم کریں شروع سے، پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی اصلیت کیا ہے، یعنی کہ الف واو تھا اصل میں یا تھا، یا پھر ہمیں کسی اور صیغے میں جا کر پتہ چل جاتا ہے اس کی اصلیت، یہ الف جو ہے اصل میں واو تھا یا تھا۔ یہ تو یہاں تک ہم نے بات کلیئر کر لی، اس کو اسلمہ کے ساتھ ملانا کیسے ہے، یہ کیسے اسلمہ کی طرح ہے، وہ ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کر لی ہے، اور تھوڑی سی باتیں ہم نے ریپیٹ کی ہیں کسی ٹو سے، اور باتیں تاکہ ہمیں اس سے جنا ہوا ایک ہمارا کنیکشن جو وہ بحال ہو جائے۔ الحمدللہ ہم نے کمزور افعال جو مزید فی کے اس کے بارے میں کچھ ابتدائی باتیں ڈسکس کر لی ہیں۔ آئیے اب آتے ہیں اپنے آج کے فعل کی طرف۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں ہم فعل پڑھیں گے القا۔
القا کے اندر شروع میں حمزہ زائد ہے، کیونکہ ہمیں یہاں پر مزید فی کے ان افعال کے اندر ہمیں دو باتیں غور کرنے والی ہیں۔ ایک تو ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ اس کے اندر کمزور حرف کون سا ہے اور جس کی وجہ سے اس کو کمزور فعل کہا جا رہا ہے، اور دوسرے ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے کہ اس کے اندر زائد حرف کون سا ہے، یعنی اس کو مزید فی کیوں بنایا جا رہا ہے، مزید فی کے اندر جو ایکسٹرا حرف کون سے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ایکسٹرا حرف یہاں جو زائد ہے وہ شروع میں حمزہ آ رہا ہے، جیسے اسلمہ میں تھا، یہاں پر بھی حمزہ زائد ہے۔ القا اس نے ڈالا، اس نے ڈالا یا اس نے گاڑا، القا اس نے گاڑا، اس نے ڈالا۔ تو یہ سالیمہ سے جیسے اسلم ہونا تھا، لقیہ سے القا، لقیہ کا مطلب کیا ہے؟ لقیہ یلقا، یہ سمیہ سے آتا تھا، وہ ملا، لقیہ وہ ملا، یہ ملاقات کرنے سے ہے، اور القا اس نے ڈالا، یہ اور میننگ میں آ جاتا ہے، لیکن چونکہ مادہ سیم ہے، مادہ وہاں پر بھی لام قاف یا ہے، یہاں پر بھی لام قاف یا ہی مادہ ہے، تو وہاں پر میننگ اور ہے، یہاں پر میننگ اور ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مجرد کے اندر ثلاثی مجرد میں اگر جو میننگ ہے وہی میننگ ایکسٹینڈ ہو کر مزید فی میں بھی آ جائیں، ایسا ہرگز ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں پر لقیہ کے اندر جو ثلاثی مجرد میں اس کی میننگ ہے وہ ملا، یہ ملاقات کرنے سے ہے، اس نے ملاقات کی، وہ ملا، لیکن مزید فی کے اندر مادہ وہی ہے لیکن اس کے میننگ جو ہے وہ تبدیل ہو گئے، اس نے ڈالا۔ فولقی السحرۃ الساجدین، اس طرح جو آتا ہے نا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا جہاں قصہ آتا ہے جادوگروں کے ساتھ، اس میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ابھی آپ اپنا عصا ڈالیں، تو یا میں پہلے ڈالوں، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ ڈالیں، تو انہوں نے پھر پہلے انہوں نے اپنے جو جادوگر تھے انہوں نے اپنی وہ جو رسیاں ڈالی، وہ جو سام بن گئے تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اللہ کے حکم سے، تو وہ ایک اژدہا بن گیا۔ وہ پورا واقعہ جو آپ سنتے رہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے، تو اس میں بھی یہ القا کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے اسی باب سے۔ تو آئیے اس کا ماضی دیکھتے ہیں، اور ہدا کا ٹیبل آپ کو بہت لائٹ سے یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا، تو وہ ہدا کا ٹیبل کیوں ہے؟ ہم نے جب ہدا کا ٹیبل Q3 میں پڑھا تھا، اس کی ریزن بتائی تھی کہ آگے آنے والے جو ایسے افعال مزید فی کے اندر جن کے آخر میں ساؤنڈ الف کا ساؤنڈ آ رہا ہے، واللہ، اور اس طرح سے نادا، القا، تو ان کا ہدا کی طرح ہی وہ بنے گا۔ اور اس میں ایک تو مین چیز وہی ہے جو ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس کی ہے کہ جب واحد جو ہے اس کو اس کے آخر کا ساؤنڈ الف آ رہا ہو، جیسے واللہ، نادا، ہدا، القا، تو اس میں جب آپ اس کو جمع بنائیں گے تو جمع میں زبر آئے گی، جمع میں زبر آئے گی، جمع زبر کے ساتھ بنے گا۔ تو جیسے القا سے القو ہے، القو نہیں ہے، یعنی کاف کے زبر کے ساتھ ہے، کاف کے پیش کے ساتھ نہیں آیا۔ تو آئیے اس کا ماضی سیکھتے ہیں۔ القا اس نے ڈالا، القو ان سب نے ڈالا، القیتا آپ نے ڈالا، القیتو میں نے ڈالا، القیتم آپ سب نے ڈالا، القینا ہم سب نے ڈالا۔ تو اس کی شیپ جو ہے وہ ہدا کی طرح نظر آ رہی ہیں، ہدا، ہدو، ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، ہدینا۔ ان آخر میں ماضی میں وہی تا، تو، تم، نا کا اضافہ ہے، آلریڈی پہلے بھی ہم کرتے ہیں، یہاں بھی کر لیا ہے، اور شروع میں القا، حمزہ، لام، کاف، یا جو ہے اس کا شروع سے لے کے چلتے آ رہے ہیں، اور خاص کر اس میں جو حمزہ ہے جو زائد حرف ہے اس کو بھی اینڈ تک لے کے چلیں گے ماضی۔ تو دوبارہ کر لیتے ہیں، اس کو کمپیئر کریں ذرا ہدا کے ساتھ۔ ہدا، ہدو ہے، جزا، جزو، واللہ، ولو، القا، القو۔ یہ بات ہم نے Q2 سے سیکھنا شروع کی ہے کہ اگر واحد کے اندر الف کا ساؤنڈ ہو تو وہ جمع جب بناتے ہیں تو زبر سے بنتا ہے۔ ہم نے Q2 میں بھی ایسے ٹیبل سیکھے ہوئے ہیں، ہدا بھی ہم نے وہاں سیکھا، اس کے بعد ہم نے دعا سیکھا، دعا، دعو، تلا، تلو، خلا، خلو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ہے، القا، القو۔ آئیے ہمارے سیکھتے ہیں، القا، القو، القیتا، القیتو، القیتم، القینا، القا، القو، القیتا، القیتو، القیتم، القینا۔ ماضی ہم نے سیکھا، اب اس کو عربی بول چال میں دیکھتے ہیں۔ القا کا ماضی،
حل القا کیا اس نے ڈالا، پھینکا اس نے، نام القا جی ہاں اس نے ڈالا، حل القو کیا ان سب نے ڈالا، القو نہیں ہوگا یہاں القو آئے گا زبر کے ساتھ جیسے لکھا ہوا ہے، نام القو، یہ جو لائن سے اوپر جو ہے ان کے تو آنسر سیم ہی آتے ہیں نام کے ساتھ یا لا کے ساتھ، تو آگے اس کا جواب چینج ہوگا، حل القیتا کیا آپ نے ڈالا، نام القیتو یہاں میں نے ڈالا، حل القیتم کیا آپ سب نے ڈالا، نام القینا جی ہاں ہم سب نے ڈالا۔ تو اس کو دوبارہ کہ حل القیتا نام القیتو، حل القیتم نام القینا، ساتھ سے اشارے کیجئے، حل القیتا نام القیتو، حل القیتم نام القینا۔ الحمدللہ ماضی کو ہم نے عربی بول چال سے سیکھ لیا، آئے اس کا مضارع سیکھتے ہیں۔ مضارع میں یلقی، القا یلقی، القا یلقی، یلقی جیسے یہدی تھا تو یہدون آیا تو یلقی سے یلقون آ گیا، یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہاں جو مضارع ہے اس میں واحد کہ آخر میں ساؤنڈ الف کا نہیں ہے، اس کا جمع جب بنا ہے تو وہ پیش کے ساتھ بنا ہے۔ القا یلقی، یلقی وہ ڈالتا ہے، یلقونا وہ سب ڈالتے ہیں، تلقی آپ ڈالتے ہیں، القی میں ڈالتا ہوں، تلقونا آپ سب ڈالتے ہیں، نلقی ہم سب ڈالتے ہیں، یلقی یلقونا، تلقی القی، تلقونا نلقی، ٹھیک ہے جی۔ تو مضارع کے اندر بھی ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ وہاں پر جو ماضی میں الف تھا آخر میں جس کا ساؤنڈ بھی ہم نے دیکھا القا کی شکل میں، تو وہ مضارع میں کیا ہے، یلقی، یلقی میں شروع میں یا جو ہے پیش والا وہ مضارع کی علامت ہے، اس کو اگر ہم ختم کریں تو لام قاف اور یا رہ جاتا ہے، اس سے ہمیں سمجھ آ گئی بات کہ جو القا ماضی کے پہلے صیغے میں آخر میں الف تھا کمزور حرف کی شکل میں، وہ الف اصل میں یا ہے، یعنی کہ جو مادہ ہے وہ الف نہیں ہے، لام قاف الف نہیں بلکہ لام قاف یا ہے، یہاں پر بات سمجھ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہدی، یہدونا، یجزی، یجزونا، یولی، یولونا، یلقی، یلقونا، یہاں پر یہ سمجھانا مقصد ہے کہ واحد میں الف کا ساؤنڈ نہیں ہے تو جمع جب بنا ہے تو وہ پیش سے بنا ہے، زبر سے نہیں۔ آئیے مضارع دوبارہ کرتے ہیں، یلقی، یلقی، یلقونا، تلقی، القی، تلقونا، نلقی، ٹھیک ہے، یلقی، یلقونا، تلقی، القی، تلقونا، نلقی۔ مضارع کو عربی بول چال میں سیکھتے ہیں، حل یلقی نام یلقی، حل یلقونا نام یلقونا۔ یہاں پر دیکھیں کہ مضارع ہم نے دیکھا یلقی، یہ پیش والا مضارع ہے، ہم QC2 میں یہ بات ذکر کیا کرتے تھے کہ پیش والا مضارع ہم QC3 میں لا کر پڑھیں گے، تو آج الحمدللہ ہم وہ مضارع دیکھ رہے ہیں، بہت سارے ٹیبل ہم نے ایسے سیکھے ہیں QC3 میں جن کے مضارع پیش والے ہیں۔ تو یہ سیم آنسر آ گیا، حل تلقی کیا آپ ڈالتے ہو، نام القی جی ہاں میں ڈالتا ہوں، حل تلقونا کیا آپ سب ڈالتے ہیں، نام نلقی ہم سب ڈالتے ہیں، حل تلقی نام القی، حل تلقونا نام نلقی، ٹھیک ہے جی۔ تو عربی بول چال کے ذریعے سے ہم نے مضارع کی پریکٹس کی ہے جو ہم نے ابھی سیکھا۔ آئیے اب اس کا فعل امر سیکھتے ہیں کیسے، فعل امر QC3 میں ہم بہت آسان طریقے سے بناتے ہیں، ماضی سے بن جاتا ہے، جیسے اسلم سے اسلم بنا تھا، القا سے القی، القا سے القی، یہ کیسے بنا ذرا تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں اس پہ۔ القا کے اندر الف تھا آخر میں، تو شروع میں ہم نے یہاں پر بھی حمزہ اور لام کو تو سیم ہی رکھا، اب القا، چونکہ ماضی ہم نے دیکھا تھا القایو تھا نا، القایا، القایا اسلامہ کی طرح تھا، تو القایا کاف کو جو ہم نے یعنی سیکنڈ لاسٹ کو زیر دینا ہوتا ہے فعل امر میں، جیسے اسلم میں دیا گیا وہاں بھی دے دیا، اور یہاں پر آخر میں آ رہا تھا یا، القایا اگر ہم دیکھیں القایا کی شکل دیکھیں ذرا غور سے، تو چونکہ یہ الف تو اصل میں یا تھا، تو ہم اس کو القایا جب دیکھیں تو کاف کے اوپر زبر ہے، ہم نے زیر لگانی ہے، یہ تو امر بنانے کا طریقہ ہے کہ سیکنڈ لاسٹ کو زیر لگانی ہے، یہ تو ہم نے لگا دی، سیکنڈ لاسٹ مراد ہے عین کلمہ، لام کاف یا، لام کاف یا جب مادہ ہے تو عین کلمہ کیا بن رہا ہے یہاں پر قاف، اس کو زبر کی وجہ زیر دے دی ہے، وہ تو ہمیں دے دی،
اب آخر میں یا ہے اور یا کمزور حرف ہے، تو کمزور حرف ہونے کی وجہ سے یا، چونکہ آخر کو ساکن کرنا ہوتا ہے نا، تو آخر کو جب ساکن کیا تو ساکن کرنے کے بعد دیکھا کہ وہ تو یا ہے اور یا کمزور حرف ہے، وہ گر جائے گا، اس لیے اس کا فعل امر آئے گا القی۔ تو فعل امر کیا آئے گا؟ القی۔ دوبارہ اس کو ذرا غور کریں کہ القا سے جب ہم نے القی بنایا، القی فعل امر بنایا، تو کیسے بن گیا؟ القا اصل میں القایا تھا، اسلمہ کی طرح القایا۔ تو امر بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سیکنڈ لاس کو زیر دینا ہوتا ہے اور آخر کو ساکن کرنا ہوتا ہے، یہ دو تبدیلیاں امر میں ہم کرتے ہیں۔ تو جب اس کے سیکنڈ لاس یعنی کہ عین کلمے کو زیر دیا تو وہ کیا ہوگا؟ کاف کے نیچے زبر کی بجائے زیر آ گیا، تو آخر میں یا اس کو ساکن کیا، ساکن کرنے کے بعد دیکھا کہ وہ یا ہے، اس کا پڑھنا مشکل ہے اور وہ کمزور حرف بھی ہے، تو ہم نے پہلے بھی یہ باتیں پڑھی ہیں کمزور حروف کے بارے میں کہ وہ گر بھی جاتے، کبھی غائب بھی ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر وہ غائب ہو گیا ساکن ہونے کی وجہ سے بھی، تو رہ گیا الکی۔ کیا امر رہ گیا؟ الکی، الکی۔ یہ ایسے ہم لکھیں گے جیسے لکھا ہوا ہے، کاف میں جس صرف زیر آئے گا، آخر میں یا نہیں آئے گا۔ اہدی، اجزی، ولی، الکی، اس طرح آئے گا۔ اہدی، اہدو، اجزی، اجزو۔ تو اب تک جتنے بھی ہم نے امر پڑھے ہیں اس کیٹیگریز کے، تو سارے کے سارے ایسے ہی ہیں جن میں آخر میں جو بھی حرف آ رہا ہے وہ زیر کے ساتھ آ رہا ہے، اور زیر کے بعد یا کوئی بھی کمزور حرف نہیں نظر آ رہا۔ اہدی، اجزی، ولی، الکی۔ ٹھیک ہے جی؟ اہدی کا اہدی نہیں ہے، اجزی نہیں ہے، ولی، الکی ایسا نہیں ہے، یعنی کہ آخر میں جو یا ہے کیونکہ وہ کمزور حرف تھا اس وجہ سے وہ گر گیا، تو یہاں پر بغیر اس کے رہ گیا باقی فعل امر۔ تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ الکی، القو، لا تلقی، لا تلقو، الکی، القو، لا تلقی، لا تلقو۔ فی الماضی میں القا کے بعد القو تھا، یہاں پر القو ہے، کاف کے پیش کے ساتھ آئے گا، چونکہ یہاں پر جو واحد ہے الکی، اس میں الف کا ساؤنڈ اینڈ پہ نہیں آ رہا، اس لیے یہاں پر اس کا جو جمع ہے وہ پیش کے ساتھ بنایا گیا۔ عربی بول چال میں الکی فعل امر جو اس کا آنسر ہم دیتے ہیں پھر مضارع کے ساتھ، الکی، الکی، الکی۔ الکی کا مطلب کیا ہے؟ تو ڈال، الکی میں ڈالتا ہوں، پھینکنا، ڈالنا۔ الکو، تم سب ڈالو، کیا ہوگا؟ نلکی، ہم سب ڈالیں گے۔ یہ فعل مضارع میں اس کے ساتھ، فعل مضارع کے ساتھ اس کا آنسر آئے گا امر کا۔ الحمدللہ ہم نے فعل ماضی، مضارع اور فعل امر وغیرہ سیکھا ہے۔ آئیے اس کا اسم فاعل سیکھتے ہیں۔ اسم فاعل کیا ہے؟ اسلم سے جیسے مسلم بنا تھا، مزید بھی میں بہت آسان ہے اسم فاعل بنانا، کہ شروع میں میم پیش والا لگانا ہوگا، اسم فاعل میں بھی اور اسم مفعول میں بھی، یہ تو کنفرم بات ہے۔ باقی سیکنڈ لاسٹ جو ہے اس کو یعنی عین کلمہ کو اگر ہم زیر لگا دیں گے تو وہ بن جائے گا اسم فاعل، اور زبر لگا دیں گے تو اسم مفعول بن جائے گا۔ جیسے مسلم تھا اور مسلم تھا، ایسے یہاں پر بھی جو القا ماضی جو تھا اس سے ملکن اور ملکن، 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 القا اسی میں ملکن، ملکیون ہے اصل میں، ملکیون اور ملکیون اس طرح بنتا ہے، مسلمون کی طرح۔ بہرحال یہ آخر میں جو کہ کمزور حرف تھا وہ گر گیا ہے، جو جیسے ہم نے کمزور حروف کے بارے میں باتیں پڑھی ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد ہے اسلمہ سے ہے، اسلام مصدر آیا تھا تو القا سے القاء، یعنی وہاں پر بھی حمزہ اور الف درمیان میں ساکن آ رہے ہیں، زائد آ رہے ہیں، یہاں پر بھی یہ دونوں حروف زائدہ، شروع میں حمزہ ہے زیر کے ساتھ اور آخر میں یہ درمیان میں کا کے بعد الف آ رہا ہے۔ کاف جو یہاں پر بن رہا ہے وہ ایک قسم کا عین کلمہ بن رہا ہے، وہاں پر بھی لام عین کلمہ بن رہا ہے، اور اس کے بعد الف زائد ہے، یہاں پر بھی الف زائد ہے۔ القاء، القاء ڈالنا، القاء کرنا۔ ملکن، ملکن، القاء، ملکن، ملکن اور القاء۔ آئیے اس کا سیکھتے ہیں مؤنث۔ القا تھا تو اس سے بن جائے گا القت، القا سے القت، آخر میں صرف اسی ساؤنڈ کے بعد آخر میں ہم صرف تا لگا دیں گے ساکن، تو مؤنث بن جائے گا۔
اور انتا تلقی اور ہیا تلقی آ جائے گا۔ آئیے ٹیبل کو مکمل کرتے ہیں۔ القا اشارہ کیجیے، القا، القو، القیتا، القیتو، القیتم، القینا، القت یا القت۔ یلقی، یلقون، تلقی، القی، تلقون، تلقی یا تلقی۔ القی، القو، لا تلقی، لا تلقو۔ ملقن، ملقن، القاء۔ ٹھیک ہے جی، یہ سارا جو ٹیبل ہے ہمارے پاس بک میں لکھا ہوا ہے، ہم اس کو اسی ساؤنڈ کے ساتھ پریکٹس کریں گے، ماضی کی، مضارع کی اور اس طرح سے باقی تمام سے۔ آئیے اس کا 6 چابیاں دیکھتے ہیں۔ 6 چابیاں کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پورا ٹیبل اس سے بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ القا، یلقی، القی، ملقن، ملقن، القاء۔ 6 چابیاں ہم نے دیکھی ہیں، ہم نے اس کے ساتھ اور بھی ٹیبل ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں۔ القا کا ٹیبل ہم نے پڑھا ہے، القا اس نے ڈالا، تو اس میں ورب بک میں کچھ کوسچنز ہیں۔ پہلا ہے ڈالو جو کچھ تم سب ڈالنے والے ہو۔ ڈالو یہ والا صیغہ جمع کا، القی تو ڈال، القو تم سب ڈالو، القو تم سب ڈالو، یعنی کہ یہ آرڈر ہے، ہم فعل امر کا صیغہ ہے، ڈالو تم سب، جو کچھ، جو کچھ کے لیے کیا آئے گا، تم سب ڈالو، ماں، جو کچھ کے لیے نا جب کوئی چیز ہو نا اس کے لیے ماں کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ماں، جیسے ماں نگیٹ کرنے کے لیے بھی آتا ہے، ماں کوشچن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ماں ہاذا یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور من ہاذا کہتے ہیں یہ کون ہے، جب کسی جاندار چیز کے بارے میں کوشچن ہوتا ہے ہم اس کو من یوز کر لیتے ہیں، اور ماں یوز کرتے ہیں بے جان چیز کے لیے، یہاں پر بے جان چیز کی بات ہو رہی ہے، تو القو تم سب ڈالو، ماں جو کچھ، انتم ملکون، انتم تم سب، ملکو ڈالنے والے ہو، یعنی اسم فاعل کے صیغے ہیں، ملکن ایک ہے، اور ملکونا، ملکن ہے جمع واحد کے لیے، اور ملکونا کیا ہوگا اس کا ترجمہ، ذرا غور سے سنیے۔ القو تم سب ڈالو، ما انتم ملکونا، القو تم سب ڈالو، ما انتم جو کچھ تم سب، ملکونا ڈالنے والے ہو، ملکونا جمع کا صیغہ ہے اسم فاعل میں، جیسے مسلمون ہوتا ہے نا ایسے ملکونا۔ دوسرا کوشچن ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور القا اس نے ڈالا، فی الارض زمین میں، فی میں الارض زمین، وَأَلْقَى اور اس نے ڈالا، فی الارض زمین میں۔ عربی میں ہاں میں جواب دینا ہے، حل القیتا عصاک، کیا مطلب اس کا، کیا آپ نے ڈالا، عصا، عصا کہتے ہیں چھڑی کو، ڈنڈے کو کہا جاتا ہے، عصا کا اپنا، اپنا عصا آپ نے ڈالا، آپ نے اپنی چھڑی کو ڈالا، پھینکا، تو کیا جواب ہوگا، القیتا کا جواب ہے القیتو سے، نام القیتو، جی ہاں میں نے ڈالا، عصا، عصا یا چھوٹا یا آ جائے گا آخر میں، عصای اپنی چھڑی، اپنی چھڑی کو میں نے ڈالا، پھینکا۔ کا یہ نا آپ نے جو ضمیریں پڑھی تھی، ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، یہ جو ضمیریں پڑھی اس کو ہم یہاں پہ لگا دیں گے، عصا میں کاف جو لگا ہوا ہے اس کو اس کے بجائے چھوٹا یا لگا دیں گے، عصای اپنی چھڑی۔ ورب بک میں کوشچن ہے، اس کے ایک ٹیبل ہوگا القا کی طرح، اوہا، القا کی طرح اوہا کا ٹیبل ہے، اس نے وحی کی، اوہا اس نے وحی کی، القا کے ہی طور پر ہم نے اوہا کا پورا ٹیبل بھی بنانا ہے فعل ماضی کو اس طرح سے، جیسے القا تھا، اس کے ساتھ ایک دفعہ پریکٹس کر لیں ساتھ ساتھ، اوہا، او ہو، ہا کے زبر کے ساتھ آئے گا، او حیتا،
औहैतु, औहैतुम, औहैना। और मुनस में क्या है? औहत, औहात है ना, तो औहत ता सकना आ जाएगा। तो जब हम मुजारे करेंगे, औहा के बाद क्या है? यूही, यूही, यूहूना, तूही, ऊही, तूहूना, नूही, हिया, तूही। और फिर नंबर क्या आएगा? ऊही, ऊहू, ला तूही, ला तूहू, मूहिन, मूहन, ईहाउन। ये सारा इसका टेबल है जो अलका की तरह हमने पढ़ना है। ये सारे के सारे मादे कोड हैं, हमने याद करने हैं, जो कि हमने पढ़ लिए थे इससे पहले। कमज़ोर अफ़आल के मतलब भी जो कोड हैं इनके, और इस तरह से मज़ीद फ़ी के अंदर भी आते हैं कोड। और इसके साथ हमारा आज का जो सबक है, जिसमें हमने कवर किया है 9B को, मुकम्मल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 3, सफ़ा नंबर 9 इशारा बी, सूरह बकरा की आयत नंबर 63 और 64। आज के सबक में आप सबको खुशामदीद। सूरह बकरा हमने शुरू की QC2 से। पहले 5 सफ़ात हमने उसमें कवर किए, इसमें हिदायत का मज़मून था। और हमने दूसरे जो 5 सफ़ात हैं, सफ़ा नंबर 6 से 10 तक QC3 में कवर करेंगे। इसमें बनी इसराइल का तज़किरा है कि बड़ी कौम गुजरी जिनको अल्लाह ने हिदायत दी, लेकिन उन्होंने उसकी कदर नहीं की थी। अब इन 5 सफ़ात को जो QC3 में पढ़ेंगे, इनके इशारात को फिंगर टिप्स पर हम इस तरह याद करते हैं। आज का जो सफ़ा है, सफ़ा नंबर 9 हमने शुरू किया, इसके इशारात को फिंगर टिप्स पर हम रिवाइज करेंगे। आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। तो इन अल्फाज को मुख्तसर अल्फाज में हम इन इशारों को याद करते हैं। कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा। कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा। कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा। आज के सबक का तारुफ शुरू करेंगे तूर का वादा। इससे पहली आयत में हमने देखा कि अल्लाह ताला बनी इसराइल पर होने वाली जो नेमतें उनको मुसलसल बयान किए जा रहे हैं, और उनका रद्दअमल भी बयान हो रहा है कि बनी इसराइल का उन नेमतों के मुकाबले में क्या रद्दअमल था। तो आज की जो आयत है, इनमें हासिल होने वाले जो असबाक है उनको हम अभी जिक्र करते हैं कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के ऊपर पहाड़ उठाया ताकि वो अपने वादा को पूरा करने में संजीदा हो जाएं। बनी इसराइल को हुक्म दिया गया कि वो तौरात को मजबूती से थाम लें और उसमें मौजूद मज़ामीन को याद रखें। चौथा सबक है, तीसरा, कि तकवा हासिल करने का रास्ता ये है कि अल्लाह की किताब की तालीमात पर अमल किया जाए। और नंबर 4, सिर्फ अल्लाह का रहम और उसका फजल ही हमको नुकसान से बचा सकता है। बहुत अहम असबाक हैं आज की आयत के, इनको हम गौर से आज देखेंगे इंशाअल्लाह। इसमें बहुत अच्छी नसीहतें और असबाक हैं हमारे लिए। कुरान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान है, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे लिए इन आयात में बहुत ही कम नए अल्फाज हैं। आइए आज की आयत को पहले सुनते हैं, इंशाल्लाह इसके बाद इनका तर्जुमा और मुख्तसर शरह देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम वरफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर
خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب اخذنا ہم نے لیا وَإِذْ کے متعلق ہم پہلے یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ جب وَإِذْ آتا ہے تو اس کے بعد ایک لفظ اندر شروع ہوتا ہے یاد کرو اس گرو یاد کرو تم اس وقت کو جب اخذنا ہم نے لیا واو اور از جب ہم نے اخذنا ہم نے لیا اخذا فعل ہم نے پڑھا ہے اسی سے اخذا اخذو اخذتا اخذتو اخذتم اخذنا یہ والا صیغہ ہے فعلنا کی طرح ہم نے لیا میثاقکم تم سے اقرار میثاق کہتے اقرار کو کم تم سے اقرار لیا تم سے وعدہ لیا ورفعنا ورفعنا یہ دو ٹکڑے ہیں واو اور رفعنا رفعنا جو ہے فعلنا کی طرح ہے ہم نے اٹھایا واو اور رفعنا ہم نے اٹھایا رفع یرفع ارفع سے ہے رفع یرفع جو ہے کس باب سے آتا ہے فتح یفتح سے افتاح کی طرح رفع ہم نے اٹھایا رفعنا فوقکم تمہارے اوپر فوقکم دو ٹکڑے ہیں فوق کہتے ہیں اوپر کو اور کم تم سب فوقکم تمہارے اوپر الطور کوہ طور کو ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر یہ پہلا جملہ ہے خذو ما آتینا خذو پکڑو خذو پکڑو تم سب ما اسے اس چیز کو جو آتیناکم ہم نے تمہیں دی ما خذو تم پکڑو ما اس چیز کو آتیناکم یہ دو ٹکڑے ہیں آتا یؤتی والا فعل ہے اس میں مزید پی کا آتینا ہم نے عطا کیا کم تمہیں دو ٹکڑے ہوں گے ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں عطا کیا بقوت مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑو وذکرو اور واو اصل میں لفظ ہے وا اذکرو اذکر ذکر یذکر سے ہے وا اور اذکرو تم یاد رکھو ما فی ما اس کو فی ہی جو اس میں ہے اس چیز کو یاد رکھو جو اس میں ہے لعلکم تتقون لعلکم یہ دو ٹکڑے ہوں گے لعلکم تاکہ تم سب تتقون پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ پہلا جو ٹکڑا ہے ورفعنا فوقکم الطور اب یہ تصور کیجئے کہ بنی اسرائیل کے جو قوم گزری ہے ان کو اللہ نے جب بہت زیادہ نعمتیں بھی دیں اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں شروع کی نہ اس کی شکر گزاری کی طرف آئے نہ اس کے احکامات کو بجا لانے کی طرف وہ متوجہ ہوئے تو اللہ نے سزا کے طور پر ان کے اوپر کوہ طور کو ایسے کر دیا جیسے کہ اوپر کوئی چیز جول رہی ہو اوپر بالکل گرنے کے لیے تیار کھڑی ہو ایسے کوہ طور کو ان کے اوپر کر دیا کہ کس طرح کے لیے کہ اب تم اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانو گے یا نہیں مانو گے اگر نہیں مانتے تو تمہارے اوپر یہ گرا دیا جائے گا تو تصور کیجئے کہ ایک بڑے پہاڑ کو جو بنی اسرائیل کے سر پر جھول رہا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تمہیں کچل دیا جائے گا ظاہر بات جب پہاڑ اوپر گرے گا تو اس میں انسان کچلا ہی جائے گا یقیناً بنی اسرائیل اس وقت سخت ڈر گئے ہوں گے اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ پورا پورا پہاڑ اوپر ہمیں جھولتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ابھی کبھی ہمارے اوپر گر جائے گا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کرنے کے وعدوں کو پورا اہتمام سے کریں جو ہم نے اللہ کی اطاعت کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ ہم تیری اطاعت کریں گے ہم تجھے ہی خدا اور رب مانیں گے تو اس وعدے کو ہم یاد رکھیں وعدہ تو ہم نے کیا ہے لیکن جانتے بھی ہیں جاننے کے بعد اس کو یاد بھی رکھیں جب یاد رکھیں گے تو ہم اس کے جو احکامات ہیں ان کی فرمانبرداری کر پائیں گے تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھی اقرار کیا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے اب ہمیں اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے
اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسے بھی آتی ہے، بہت سی جگہوں پہ ہم خود سے دیکھتے بھی ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ ایسا وہ پہ ہو جاتا ہے، اچانک زلزلے آ جانا، اچانک سے ایسی سیلاب آ جانا، یہ ساری جو صورتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ہیں، اور یہ جو زندہ رہ جانے والے ہیں ان کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ دیکھو تمہارے سامنے تمہارے ہی جو جاننے والے تمہارے ہی قریبی لوگ جیسے جا رہے ہیں اچانک سے ہی، تو تمہیں بھی ایک دن مرنا ہے، لہٰذا اپنی جو قبلہ ہے اس کو درست کر لو، اپنے سمت جو ہے اس کو درست کر لو، اللہ کی طرف واپس لوٹ آؤ۔ خذوا ما آتیناکم، دوسرا ٹکڑا ہے آیت کا، تم کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس کتاب کو یہ جو کتاب تمہیں دی گئی ہے، ان کو کتاب تورات دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، تو تم اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ ما آتیناکم کا لفظ اس میں واضح کرتا ہے اس بات کو کہ خالی کتاب کو پکڑنا نہیں ہے، یعنی کہ یہ نہیں کرنا کہ کتاب آپ نے لے لیا اور اس کو الماری میں سنبھال کے رکھ دیا ہے، بلکہ اس کو ما آتیناکم قوت اس کے ساتھ پکڑ لو، وذکروا ما فیہ، یہ بات بھی ہے کہ جو اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی اچھی طریقے سے یاد کر لو، ٹھیک ہے، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس کتاب میں موجود مضامین کو اچھی طرح سے سمجھو اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرو۔ یہ دو باتیں ہیں، کتاب کو لے بھی لو، لینے کے بعد اس کو رکھنا دو الماری میں بند کر کے، بلکہ اس کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے، جو کچھ مضامین ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے یاد کر لو، اچھی طرح سے یاد کر لو گے تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے گا، یعنی اللہ کا ڈر تمہیں مل جائے گا۔ ایک حدیث لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ دو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کا، اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ دونوں چیزیں مضبوطی سے تھامے رکھیں گے انشاءاللہ کبھی بھی گمراہ نہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو بڑی بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ان میں سے پہلی تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، اللہ کی کتاب کو تھامے رہو اور اس کو مضبوط پکڑے رہو۔ یہ حدیث میں بھی یہ بات ہے، اس سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی کتاب کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو ہمیشہ تھامے رکھنا ہے۔ وذکروا ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے اسے خوب یاد رکھو، انسان ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اکثر بھول جاتے ہیں، اس لیے ہمیں یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یا ہمیں بار بار جو یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں متنبہ کیا جاتا ہے کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو بھی، اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی یاد کرو، اس کو پڑھو، اس میں تدبر کرو، غور و فکر کرو۔ یہ حکم وذکر ما فیہ اگرچہ تورات سے متعلق تھا، مگر قرآن کے ساتھ ہمارا طرز عمل بھی بالکل اسی طرح ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ قرآن صرف ایک بار پڑھ لینے سے یاد نہیں رہتا، اسے بار بار پڑھنا ہوگا تاکہ اس کی آیات اور اس کا مفہوم ہمارے دماغ میں ہر دم تازہ رہے، خاص طور پر اس وقت جب شیطان ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے یا دنیا کی محبت ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکائے۔ یہ بہت اہم مضمون ہے، جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ قرآن کو یاد کرنا بھی ہے اور یاد رکھنا بھی ہے، اور اس کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ شیطان ہمیں اپنے بہکاوے میں نہ لا سکے۔ ایک شیطان ہے اور ایک دنیا کی محبت جو ہے، یعنی کہ انسان کا جو نفس ہے اور شیطان ہے، یہ دو بڑے انسان کے دشمن ہیں۔ نفس اور شیطان، ان دونوں دشمنوں کا جو طریقہ واردات ہے وہ مختلف ہے۔ شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کام کر لو، انسان کہتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کرتا، یہ میری جو پرسنالٹی ہے اس کے اگینسٹ ہے، یہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو شیطان کہتا ہے چلو یہ والا گناہ کر لو، یہ تو تمہاری پرسنالٹی کے مطابق ہی لگ رہا ہے، یہ کر لو یا یہ کر لو، یہ مطلب ڈفرینٹ ہے کرتا ہے۔ لیکن نفس انسان کا ایسا دشمن ہے جو اس کو کہتا ہے کہ یہ گناہ کرو، پھر انسان کہتا ہے میں یہ نہیں کرتا، تو وہ نفس بار بار اسی پہ انسسٹ کرتا ہے کہ یہی کام کرو، بار بار اسی پہ۔ تو یہی ان دونوں دشمنوں کی جو ہے نا وہ کیا وعدات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور اپنی پناہ عطا فرمائے۔ آمین۔ لعلکم تتقون، اگر ہم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے، اس کے احکام کو یاد رکھیں گے، تو ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہوگا، اور یہی تقویٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے برے انجام سے بچائے گا، کیونکہ تقویٰ ہی بہترین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے، اسی سے ہی ہمیں آخرت کے اندر
اچھا انجام ملے گا۔ تو جب کبھی ہم کسی کام کو کرنے کی ذمہ داری لیں تو اس کو یاد رکھنے اور اس کو بہتر انداز میں مکمل بھی کریں۔ ٹھیک ہے، یہ کام کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو جو اللہ نے ہمیں عطا کر دیا ہے، اس کو ہم نے لے لیا، تو اب اس کو ہمیں اچھی طریقے سے مکمل۔ آئیے آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ خُذُوا جو ہے یہ بھی فعل امر ہے۔ خُذ اخذ یأخذ سے امر آتا ہے، خُذ خُذُوا تم سب لے لو، اذکروا یہ بھی فعل امر ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ الحمدللہ آج کا سبق کی پہلی آیت ہم نے مکمل کی۔ دوسری آیت دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ ثم پھر، تولیتم تم پھر گئے، تولیتم تولا ہم آگے فعل پڑھیں گے اسی 3 میں ہی، واللہ کی طرح گیا تولا، تھوڑا سا مزید اضافہ ہے اس کے اندر، تولا تولو تولیتا تولیت تولیتم یہ والا صیغہ ہے، تولیتم تم سب پھر گئے، من بعد ذالک من بعد ذالک اس کے بعد، ہم سب اس کے بعد پھر گئے، یعنی جو وعدہ کر لیا تھا اس کے بعد پھر گئے وعدے سے۔ فلولا فضل اللہ علیکم، تو فا لو لا 3 ٹکڑے ہیں یہ والے، فا لولا تو اگر، فا کا معنی تو، لو اگر، لا نہیں، لا جو ہے نگیٹ کے نگیٹ جو آتا ہے وہ والا ہے۔ فلولا تو اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، اللہ کا فضل نہ ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ و اور رحمتہ یہ 3 ٹکڑے ٹوٹل بنتے ہیں، واو رحمتہ اور اس کی رحمت، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت یعنی فضل و رحمت نہ ہوتا، لکنتم تو کیا ہونا تھا، لکنتم تو تم ضرور ہو جاتے، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، لکنتم تم ضرور ہو جاتے، من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ خاسر کی جمع خاسرون، خاسرین آتی ہے وہ والی جمع ہے، کانا یکون سے کنتم آتا ہے یہ والا صیغہ ماضی میں۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، وہ لوگ پھر اپنی نافرمانی والی زندگی کی طرف لوٹ گئے اور انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ تو کر لیا تھا اس وقت جب یہ ایسی جو نا وہ سچویشن نظر آئی، تو وعدہ کر لیا تھا کہ ہم تیرے پاسداری کریں گے تیرے وعدوں کی، لیکن اس کے بعد جب وہ آفت جو ہے وہ ہٹی اور انہوں نے فوری طور پر پھر سے اپنا وہی رویہ شروع کر دیا جیسا کہ پہلے تھا، نافرمانی والی زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ آئے، توڑ دیا اس وعدے۔ فضل کیسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم خسارے والے ہو جاتے۔ تو فضل کیا چیز ہے؟ فضل یعنی فضل کہتے ہیں کسی چیز کی زیادتی، ایکسٹرا کسی کو کچھ دینا، یعنی کہ یہ اس کا حق نہیں تھا لیکن اس کو دے دیا گیا تو اس کے اوپر ایکسٹرا جو ہے وہ مہربانی کر دی گئی ہے۔ اگر کوئی کچھ زیادہ دے دے تو اس کی وجہ سے اس کے اصل اثاثے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، یہ بڑی اہم بات ہے۔ فضل کیسے کہتے ہیں کہ اس نے فضل کر لیا ہے، یعنی کہ ایکسٹرا دے دیا ہے کسی کو، تو پھر بھی دینے والے کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ فضل اللہ کی جانب سے ہوتا ہے کیونکہ تمام خزانے جو اللہ کی قبضہ میں ہیں ان میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کی بدلہ ہی نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایکسٹرا بھی دیتے ہیں انسان کو جو اس نے عمل کیا ہوتا ہے، تو اس ایکسٹرا دینے کی وجہ سے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو وہ واحد خزانہ اللہ کا ہی ہے جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ دنیا کے اندر تو ہم کسی کوئی کچھ دیتے ہیں تو ہمارے خزانے میں کمی آ جاتی ہے، ہم نے اگر کسی کو کچھ دے دیا تو ہمارا خزانہ کم ہو جاتا ہے، تو لیکن اللہ کا خزانہ ایسا ہے جس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اس لیے اللہ کے ساتھ یہ فضل کا اللہ کو کہنا بہت فٹ ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا معنی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی جانب سے انسان کو ملتا ہے وہ در حقیقت اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ
کے اوپر دینا یہ لازم تھا. جیسے میں نے پہلے بات کی کہ فضل کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ کسی کو اس کا بدلہ نہیں بلکہ ایکسٹرا دیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے، جو اس کا حق بنتا نہیں ہے لیکن اس کو دے دیا جائے تو یہ فضل ہے دینے والے کی طرف سے. اور دوسرا فضل کا معنی کیا ہے کہ اس قدر دینا، اس قدر کسی کو دینا کہ دینے والے کے خزانوں میں کوئی کمی واقعہ نہ ہوتی ہو. تو یہ سارا جو دونوں معنوں میں اگر دیکھا جائے اس فضل کو، تو یہ اللہ کی طرف ہی زیادہ بہتر ہے کہ اللہ کی طرف سے فضل ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا یہ فضل عطا فرمائے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اللہ کے فضل سے مراد اس کی عطا اور اس کا انعام ہے. رحمت کا معنی اس کا بے انتہا محبت کے ساتھ ہمارا خیال رکھنا. یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ کی طرف سے فضل بھی ہے، یعنی ایکسٹرا بھی اللہ ہمیں عطا کرتے ہیں نعمتوں کی شکل میں، اور اللہ کی رحمت بھی ہم پر ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ہمارے اوپر بہت رحم کرنے والے ہیں اور ہم سے بہت انتہا درجے کی محبت کرنے والے ہیں، ہمارا خیال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ اللہ کی طرف سے دونوں باتیں، فضل بھی اور رحمت. اللہ کا فضل بھی مانگنا چاہیے اللہ سے اپنی دعاؤں میں، اور اللہ سے اس کی رحمت بھی مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب. یہ اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اے بنی اسرائیل، اس نے تم کو معاف کر دیا اور تمہاری اتنی ساری نافرمانی کے باوجود تمہاری رحمت کے لیے. ہم غور کریں کہ اب تک جتنی بھی آیات ہم نے پڑھی ہیں اس کورس میں بنی اسرائیل کے متعلق، اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کی کتنی زیادہ نعمتیں ان پر آئیں، وافر مقدار میں آئیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی وہ اللہ کی نافرمانی ہی کرتے رہے. لیکن ان نافرمانی کے باوجود پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے بہت کثیر تعداد میں انبیاء کو بھیجا، اور ان کی طرف بھی انبیاء کو بھیجا رہنمائی کے لیے. اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا جو ہے وہ فضل ہے. اللہ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کافر ہیں جو اللہ کے اس کا انکار کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معاف نہ کیا ہوتا تو وہ بھی نقصان اٹھانے والے. اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے ان کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی وجہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی کے اندر کوئی کوالٹی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر انعامات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ان کوالٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنی منشا کے مطابق، اپنی رضا کے مطابق جس کو چاہے وہ نواز دیتا ہے. اگر کسی انسان کو دنیا میں نوازا جا رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس قابل تھا کہ اللہ نے مجھے نوازا ہے اور میرا حق بنتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ نعمت عطا کرتا. اس لیے یہ اللہ کا فضل ہی سمجھنا چاہیے ہمیں بھی کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے، تھوڑا دیا ہے زیادہ دیا ہے، اللہ نے ہی اپنے فضل سے دیا ہے. میں اس کے لیے جو نا وہ اس کا حقدار نہیں تھا، لیکن اللہ نے مجھے دیا ہے تو اللہ نے میرے اوپر فضل کیا ہے، اللہ نے میرے اوپر رحمت کی ہے. تو ہمیں اس کے اندر دوسروں کو بھی شامل کرنا چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم کا اندازہ لگائیے کہ وہ گناہ گاروں کو بھی ہلاکت و بربادی سے بچانے کے لیے انہیں موقع دیتا ہے تو اپنے گناہوں سے باز آ جائے. اس میں بنی اسرائیل کی بہت بڑی اگزامپل ہمارے سامنے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ کا فضل رحمت آتی ہے تو ہم جو ہے نا وہ اس کو دیکھتے ہوئے ہم گناہ کرتے چلے جائیں، بلکہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. کوئی بھی انسان اللہ کی مدد اور اس کے رحم کے بغیر بھلائی اور نیکی کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ انسان کو خود سے انسان نیکی پر بھی نہیں آ سکتا، بلکہ اس کو اللہ کی توفیق ملتی ہے. لیکن انسان کوشش کر سکتا ہے، انسان کے ذمہ کوشش کرنا ہے، توفیق دینا اللہ کا. اگر کوئی کچھ نیکی کر بھی لے تو صرف اپنے عمل کی بنیاد پر وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے. آمین. تو جب بھی قرآن پاک کے اندر ہم کوئی ایسی آیات پڑھے جس کے میں اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کا تذکرہ ہو، وہاں پر اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا فضل اور رحمت عطا فرما. اور جہاں پر کسی عذاب کا تعلق ہو، کسی کا تذکرہ ہو رہا ہو، وہاں پہ عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے. آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں تاکہ اس کا ترجمہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو جائے. ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. الحمدللہ آج کے سبق کی دونوں آیات ہم نے مکمل کی. آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور، پکڑو اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے، اور یاد رکھو اسے جو اس میں
ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پھر تم پھر گئے اس کے بعد، تو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والے۔ اسباب کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ اٹھایا تاکہ وہ اپنا وعدہ کو پورا کرنے میں سنجیدہ ہو جائیں۔ تو بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ تورات کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس میں موجود مضامین کو یاد رکھیں۔ تقوی حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور صرف اللہ کا رحم اور اس کا فضل ہی ہم کو نقصان سے بچا سکتا ہے۔ تو یہ باتیں تو بنی اسرائیل سے ہو رہی ہیں اور تورات کے متعلق ہو رہی ہیں، لیکن ہم نے شروع میں یہ بات پڑھی تھی قرآن سے ہمارا جو تعلق ہے وہ ڈائریکٹ بھی ہے اور انڈائریکٹ بھی ہمارا تعلق ہے۔ وہ جب یاد پڑے نا کسی بات کے اندر راست ہے، شخصی ہے، یہ سارا وہ جو چار ہم نے ذرائع پڑھے تھے، اس میں اگر ہم اس میں تو قرآن کو سمجھیں، قرآن بھی اللہ نے ہمیں عطا کیا اور ہم بھی اس کے مخاطب اس حساب سے۔ آئیے دعا کیا کرتے ہیں ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہم نے کیا دعا کرنے کی، اللہ ہمیں قرآن کو مضبوطی سے تھامنے اور اس کے تمام حقوق ادا کرنے میں میری مدد فرما، اور ہم نے اندازمی کا بیان کیا کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں روزانہ قرآن، حدیث اور سیرت کا مطالعہ کروں گا اور اس کے نوٹس بناؤں گا۔ انشاءاللہ ہم اس میں کوشش کریں گے جی، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسماء اور افعال دیکھتے ہیں آج کی آیات میں، بہت آسان ہے۔ خاسرین یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، خاسرون کی جمع ہے خاسرون اور خاسرین، وانون کے ساتھ جمع آتی ہے جب خاسرون ہوگا، اور یانون سے جمع آئے گی جب خاسرن ہو یا خاسرین ہو۔ افعال دیکھیں، صحیح افعال ہے رفعنا، رفع یرفع، ارفع رافع، مرفوع رفع، یہ فاتحہ سے ہے۔ صحت مند حروف والا فعل ہے رفع، اس نے اٹھایا، اس نے بلند کیا، رفع یرفع فتح یفتح سے۔ اذکروا ذکرہ نصرہ سے ہم نے پڑھا تھا، ذکرہ یذکر، اذکر ذاکر، مذکور اور ذکر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور ذکرہ ہم نے پڑھا تھا صحت مند حروف والا فعل جس میں کوئی بھی کمزور حرف نہیں ہے، ذکرہ اس نے یاد کیا۔ خاسرین خاسرہ سے یہ بھی آتا ہے، فعل بھی آتا ہے خاسرہ، سمیہ سے خاسرہ، یخسر و اخسر، خاسر مخسور اور خسران، خسران بھی ہے خسرن دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ یہ سمیہ سے ہے، یہ بھی صحت مند حروف والا فعل ہے، خاسرہ وہ نقصان، اس نے نقصان اٹھایا۔ اب دیکھتے ہیں کون سے افعال جو اس کے اندر کمزور افعال ہیں۔ اخذنا، اخذنا ویسے تو یہ حمزہ والا فعل کہلاتا ہے، لیکن ہم نے چونکہ اس کو کمزور کے ساتھ پڑھا ہوا ہے اس لیے یہاں پہ کر لیتے ہیں۔ اخذا یاخذ، خذ آخذ، ماخوذ اور اخذ اس کا مصدر ہوگا۔ اخذا حمزہ، خا زال اس کا مادہ ہے۔ لکنتم، کانا یکون بہت مشہور فعل ہم نے پڑھا تھا، کانا یکون، کن کائن اور کون۔ کانا کے ساتھ ہم نے ایک کنسپٹ بھی QC2 میں سیکھا تھا ماضی استمراری کا، وہ بھی شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا، کہیں قرآن میں پڑھتے ہوئے آ جائے تو اس کی طرف جان کیجئے کہ اس میں وہاں ترجمہ کیسے ہوتا ہے۔ مزید فی کا کوئی بھی فعل ان آیات میں نہیں ہے، کچھ ہے تو صحیح لیکن وہ بھی ہم نے پڑھے نہیں اس لیے یہاں پر ذکر نہیں آنا۔ آمنا فعل ہم نے آج پڑھنا ہے، گرامر میں مزید فی کا فعل ہے، مزید فی کے اندر دوسری کیٹیگری ہم دیکھ رہے ہیں جس میں کمزور افعال آتے ہیں، اور ہم نے جیسے پہلے ذکر کیا تھا کہ کمزور کے ساتھ ساتھ ہم نے حمزہ والے اور ڈبل حرف والے افعال بھی پڑھے ہیں، اس لیے ہم اس کو کمزور کی کیٹیگری میں ہی بات کرتے ہیں۔ آمنا قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ 800 پلس ٹائم قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، اور اس کا پیٹرن مزے کی بات یہ ہے کہ اسلمہ ہی ہے، جو ہم نے پہلے بھی اس سے دو فعل پڑھ لیے ہیں مزید فی کے کمزور افعال میں سے۔ تو آمنا کو دیکھتے ہیں، آج کا فعل اسلمہ سے ہے۔ مزید فی کی ڈیفینیشن ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو ہم ریوائز کرتے رہتے ہیں ہر لیسن میں۔ آئیے آج کا فعل دیکھتے ہیں، حمزہ والا فعل ہے آمنا۔ آمنا کے اندر جو زائد ہے مزید فی جسے ہم کہتے ہیں، جو حمزہ شروع میں زائد کیا گیا ہے آمنا، ٹھیک ہے۔ آمنا وہ ایمان لایا، آمنا وہ ایمان لایا،
آمنا کا ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ لفظ ہم نے دیکھا تھا کسی ٹور میں بھی، جب کہا جاتا ہے ان سے کہ وہ ایمان لائیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے ایمان لائیں، جیسے کہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں، وہاں پر ہم نے کما عمل صبح وہاں پر ہم نے یہ پھر پڑھا تھا، لیکن چونکہ وہاں کسی ٹور میں مزید فی کا فعال ہم نہیں پڑھ رہے تھے، وہاں سے ہم نے دیکھا تھا، اس کی میننگ ہم نے یاد کر لیے تھے وہیں پر، اور یہ کہا تھا کہ ہم اس کو فی میں دیکھیں گے، ابھی ہم فی میں آج انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ سالمہ سے اسلمہ بنا تو آمینہ سے آمانہ، یہ جو آمنہ نظر آتا ہے نا، جو اس کو کھڑا زبر جس کو ہم کہتے ہیں الف شکل میں ہے، تو یہ کیسے بنا ہے؟ اصل میں یہ دو حمزہ ہیں، یہ آمنہ اسلمہ، اب اس کا ساؤنڈ چیک کریں، اسلمہ آمنہ، اسلمہ آمنہ، یہ سیم ساؤنڈ بن رہا ہے آمنہ کا اسلمہ کی طرح، تو یہ دو حمزہ جو کہ اکٹھے ہو گئے ہیں، تو اس کو ایک ساکن ہے اور ایک کے اوپر حرکت ہے، یہ تجوید کا رول ہے کہ جب اس کو ایسے آ جائے شکل تو اس کو پھر مرج کر دیتا ہے آپس میں، جب مرج کریں گے تو وہ بن جائے گا الف، ٹھیک ہے، آمانہ کیا بن جائے گا؟ آمانہ جب ہمارے سامنے آیا تو ہمیں یہ سمجھ آنا چاہیے کہ یہ یہاں پر دو حمزہ ہیں جو الف کی شکل بن گئی ہے، آمانہ وہ ایمان لایا۔ آئیے اب اس کا ماضی سیکھتے ہیں، آمانہ، آمانہ، یہ نہیں کہ حمزہ جب ہم پڑھیں گے یہاں پر آمانہ میں تو اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے، آمانہ، آمانہ، آمانہ وہ ایمان لایا، آمنو وہ سب ایمان لائے، آمنتا آپ ایمان لائے، آمنتو میں ایمان لایا، آمنتم آپ سب ایمان لائے، آمنا ہم سب ایمان لائے۔ اس طرح کے شیپ ہم الفاظ کی پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کئی آیات کے اندر، لیکن ہم نے وہاں پر یہ پیٹرن نہیں سیکھا تھا، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے ثلاثی مجرد کے پیٹرن سیکھے تھے، فاتح، ناصرہ، ضربہ، سامیہ، تو مزید فی کے اندر جب ہم آئے تو وہاں بھی شروع میں ہم نے جو افعال سیکھے تھے 8 پیٹرن میں، ان میں بھی چونکہ کمزور حروف والے نہیں تھے اس لیے وہاں پر بھی ہم نے نہیں پڑھا۔ اب آخری جو کیٹیگری ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ پھر آ گیا ہے، تو شکل ہم اس کی پہلے بھی جانتے ہیں، اس کی میننگ بھی ہم پہلے سے جانتے ہیں، صرف اس کی ہم نے یہاں پر پیٹرن سیکھنا تھا اس کا اسلم۔ آمنا، آمنو، آمنتا، آمنتو، آمنتم، آمنا، آمنا، آمنو، آمنتا، آمنتو، آمنتم، آمنا۔ اسی طرح سے تا تو تم نا کا اضافہ ہم ماضی میں پہلے کی طرح کر رہے ہیں، اور شروع میں حمزہ جو الف کے ساتھ نظر آ رہا ہے ہمیں، وہ ہم سب کے اندر میم اور نون کے ساتھ اس کا پورا اضافہ ہم ہر سیگے میں کیے جا رہے ہیں۔ عربی بول چال میں اس کو سیکھتے ہیں آمن، حل آمنا کیا وہ ایمان لایا، نام آمنا، حل آمنو، نام آمنو، بہت ایزی ہے، اس کو سیم ہی آنسر اس کا دینے کے، کیا آمنا کا مطلب ہے ایمان لانا۔ حل آمنتا کیا آپ ایمان لائے، نام آمنتو جی ہاں میں ایمان لایا۔ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی، جو ہم ایمان کی صفات پڑھتے ہیں اس میں یہ کیا تھا آمنتو، وہ اسی فعل سے ہے، اسی پیٹرن سے ہے، اسلم سے، آمنتو میں ایمان لایا، باللہ اللہ پر۔ حل آمنتم کیا آپ سب ایمان لائے، آمنا جی ہاں ہم سب ایمان لائے، آمنتا، آمنتو، آمنتم، آمنا، اس کا آنسر سمجھ آ گیا ہمیں، تا تو تم نا، آنسر اس طرح سے۔ عربی بول چال میں اس کو مزید پریکٹس کرنے کے لیے ساتھ کوئی ہم اسم استعمال کر لیتے ہیں، حل آمن باللہ کیا وہ اللہ پر ایمان لایا۔ باللہ کے اندر جو با ہے، با کا ترجمہ تو ویسے ساتھ کا کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو کنیکٹنگ ورڈ ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے کسی ون میں یہ بات پڑھی تھی کہ ان کے میننگ ہر زبان میں اپنے ہوتے ہیں۔ با کا ترجمہ عربی کے اندر تو ساتھ ہے، لیکن جب اس کو اردو کے محاورہ میں جب ہم استعمال کریں گے تو اس کو ہم کہیں گے آمنہ باللہ، آمنہ باللہ وہ ایمان لایا اللہ پر، اللہ پر۔ اب پر کا جو لفظ اردو میں ہے اس کی اگر عربی ہم بنائے تو وہ اعلیٰ آتا ہے، لیکن یہ بات ہم نے کسی ون میں کلیئر کی تھی، شاید یہی والا آمنت باللہ والا یہی ہم نے ایگزامپل یوز کی وہاں پر، آمنت باللہ اور آئی بلیو ان اللہ، ایسا کچھ تھا وہاں پہ۔ بہرحال آمن باللہ وہ ایمان لایا اللہ پر، کیا وہ اللہ پر ایمان لایا، نام آمن باللہ جی ہاں وہ اللہ پر ایمان لایا۔ اردو میں ترجمہ ہم نے فرق ہی کرنا ہے، ساتھ نہیں کرنا۔
ہل آمنو باللہ، کیا وہ سب اللہ پر ایمان لائے؟ نام آمنو باللہ، جی ہاں وہ سب اللہ پر ایمان لائے۔ ہل آمنت باللہ، کیا آپ اللہ پر ایمان لائے؟ نام آمنت باللہ، جی ہاں میں اللہ پر۔ ہل آمنتم باللہ، کیا آپ سب اللہ پر ایمان لائے؟ نام آمنا باللہ، ہم سب اللہ پر ایمان لائے۔ تو آمنا، آمنتا، آمنتو آئے گا، آمنتم، آمنا، اس کا مسئلہ ہے۔ تو ماضی الحمدللہ ہمیں کلیئر ہو گیا ہے عربی بول چال کے ذریعے سے بھی۔ اب اس کا مضارع سیکھتے ہیں۔ مضارع کیسے آئے گا؟ یؤمنو، آمنا یؤمنو، یہ جو مضارع کے اندر جو سیغے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس کے اندر حمزہ کو ہم نے تھوڑا سا جھٹکا دے کے پڑھنا ہے۔ یؤمنو کیسے پڑھیں گے؟ یؤمنو، آمنا یؤمنو۔ اب آمنا فعل کو ہم نے جیسے پڑھا تھا کہ یہ اسلمہ کا پیٹرن ہے، تو اس کا مادہ کیا ہوگا؟ آمنا کا مادہ کیا ہے؟ حمزہ، میم اور نون، حمزہ میم اور نون۔ یؤمنو، اب یؤمن میں اگر ہم دیکھتے ہیں، یؤمنو میں بھی اگر ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، شروع میں یا کو اگر ہٹا دیں جو مضارع کی علامت ہے، تو اسے حمزہ، میم اور نون رہ جاتا ہے۔ اب یا کے بعد یہ واو نہیں ہے، یؤمنو میں واو نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، کیونکہ حمزہ کی شکلیں جب ہم نے دیکھی تھی نا، جب ہم نے ایک کنسپٹ سیکھا تھا UC2 میں کہ الف اور حمزہ کا فرق دیکھا تھا ہم نے وہاں پر، تو وہاں بھی ایک بات تھی کہ حمزہ کے مختلف شیپس ہم نے دیکھی تھی وہاں پر، تو اس میں یہ شیپ بھی تھی کہ واو لکھا ہوتا ہے شکل میں اور اس کے اوپر حمزہ ایسے ہوتا ہے، یہ بھی شیپ وہاں پر تھی، تو یہ حمزہ ہی ہے، حمزہ، میم اور نون اس کا مادہ ہے۔ بہرحال یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، تؤمنو آپ ایمان لاتے ہیں، اومنو میں ایمان لاتا ہوں، تؤمنون آپ سب ایمان لاتے ہیں، نؤمنو ہم سب ایمان لاتے ہیں۔ اس میں ایک تھوڑی سی ڈفرنٹ شیپ ہے، اومنو، اس کو کیا بنیں گے؟ اومنو، اس میں اومنو نہیں کریں گے، یہاں پر جو کہ دو حمزہ جمع ہو گئے تھے، ایک حمزہ مضارع کی علامت ہے جو یہاں پر ہم پڑھتے ہوتے ہیں افعالوں کے ساتھ، تو اور ایک حمزہ اس کا آمنہ کا ہے، دو حمزہ یہاں جمع ہوئے تھے، اس لیے یہاں پر اس کی شیپ اس طرح سے آ گئی، اومنو، کیا بنے گا؟ اومنو، یہاں اومنو نہیں کرنا، اس کو پڑھنا اومنو، اومنو بغیر جھٹکے کے اس کو پڑھنا۔ باقی جتنے بھی مضارع کے ہیں، یؤمنو، یؤمنون، تؤمنو، اس طرح سے تؤمنون، نؤمنو، ان سب میں جھٹکا دے کر اس کو پڑھنا ہوگا مضارع کی علامت کے بعد۔ دوبارہ کرتے ہیں مضارع، یؤمنو، یؤمنون، تؤمنو، اومنو، تؤمنون، نؤمنو، نؤمنو ہم سب ایمان لاتے ہیں۔ مضارع کو عربی بول چال کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ حل یؤمنو، کیا وہ ایمان لاتا ہے؟ نام یؤمنو، جی ہاں وہ ایمان لاتا ہے۔ حل یؤمنون، کیا وہ سب ایمان لاتے ہیں؟ نام یؤمنون، جی ہاں وہ سب ایمان لاتے ہیں۔ یا لائن سے اوپر جو ہے یہ تو سیم ہی آنسر آ جاتا ہے نام کے ساتھ یا دال۔ حل تؤمنو، کیا آپ ایمان لاتے ہو؟ نام اومنو، جی ہاں میں ایمان لاتا ہوں۔ حل تؤمنون، کیا آپ سب ایمان لاتے ہو؟ نام نؤمنو، جی ہاں ہم سب ایمان لاتے ہیں۔ تو مضارع کو ہم نے اس طرح سے کیا ہے، اب اس کو مضارع کو بھی ایک اور طریقے سے کرتے ہیں، یعنی کہ ساتھ کوئی نہیں اسم ملا لیتے ہیں جیسے ماضی میں کیا تھا۔ حل یؤمن بالآخرہ، کیا مطلب اس کا؟ کیا وہ ایمان لاتا ہے آخرت پر؟ یہاں پر بھی جو با کا ترجمہ میں نے جیسے پہلے ذکر کیا تھا باللہ، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے۔ حل یؤمن بالآخرہ، کیا وہ آخرت پر ایمان لاتا ہے؟ نام یؤمن بالآخرہ، جی ہاں وہ آخرت پر ایمان لاتا ہے۔ حل یؤمنون بالآخرہ، کیا وہ سب آخرت پر ایمان لاتے ہیں؟ نام یؤمنون بالآخرہ، جی ہاں وہ سب آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ حل تؤمن بالآخرہ، کیا آپ آخرت پر ایمان لاتے ہو؟ نام اومنو، نام اومنو بالآخرہ، جی ہاں میں ایمان لاتا ہوں آخرت پر، میں ایمان لاتا ہوں آخرت پر۔
حل تؤمنون بالآخرہ، کیا آپ سب آخرت پر ایمان لاتے ہیں؟ نعم نؤمن بالآخرہ، نعم نؤمن بالآخرہ، جی ہاں ہم سب ایمان لاتے ہیں آخرت پر۔ عربی بول چال میں جب ہم کوئی نہ کوئی اسم ساتھ ملاتے ہیں تو ہمیں اس کا ترجمہ اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے اور کھل کر ہمیں سمجھ آ جاتا ہے، اور ہمیں مختلف قسم کے جو فریز میں اس کو استعمال کرنا بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ الحمدللہ ماضی اور مضارع کو ہم نے اچھی طرح سے پریکٹس کیا۔ اب ہم سیکھتے ہیں اس کا فعل امر۔ اسلم سے تھا اسلم، تو آمنا سے ہے آمین، آمنا سے آمین۔ آمین کیسے ہے؟ ہمیں ماضی کی شکل کو دیکھیں اگر اس کی، تو آمنا ہے حمزہ کے اوپر ویسے ہی حمزہ سیم آ جائے گا جیسے اسلمہ میں آ گیا، اور میم کے اوپر زبر ہے یہاں پر۔ میم چونکہ دوسرا حرف ہے اور عین کلمہ ہے، اس میں زبر کی بجائے زیر آئے گی، تو زیر جب لگا دی تو آمنا، آخر میں آخر کو ساکن کر دیا، آخر کو ساکن کر دیا، تو یہ بن گیا آمین۔ کیونکہ سیکنڈ لاسٹ پہ زیر لگانا ہے اور آخر کو ساکن کرنا ہے، سیکنڈ لاسٹ کو زیر لگانا ہے اور آخر کو ساکن کرنا ہے، تو اس سے بنے گا فعل امر۔ آخر چونکہ یہاں پر نون ہے جو کہ کمزور حرف نہیں ہے، لہذا یہ نہیں گرے گا، بلکہ یہ سیم ہی رہے گا، آمین تو ایمان دے گا۔ آمین آمینو تم سب ایمان لاؤ، لا تؤمن مت ایمان لا، لا تؤمنو مت ایمان لاؤ۔ عربی بول چال میں ہے آمین تو ایمان لا، تو جب فعل امر ہوتا ہے اس کا آنسر ہم فعل مضارع سے دیتے ہیں، اومینو میں ایمان لاتا ہوں یا لاؤں گا، آمینو تم سب ایمان لاؤ، آرڈر ہے فعل امر ہے، تو ہم اس کو کیسے مضارع سے ہم اس کا جواب دیں گے، نؤمنو ہم سب ایمان لائیں گے یا لاتے ہیں، دونوں ترجمہ ہوں گے۔ الحمدللہ فعل امر ہم نے سیکھا، فعل نہیں بھی سیکھا، اور اس کا اسم فاعل بہت آسان ہے۔ اسم فاعل اسم مفعول جو ہے نیم لگائیں گے پیش والا، جیسے اسلمہ سے مسلم اور مسلم تھا، تو آمنہ سے کیا آئے گا؟ آمنہ سے مؤمن مؤمن، مؤمن مؤمن، بہت ایزی ہے۔ شروع میں میم پیش والا لگا دیا ہے، اور سیکنڈ لاسٹ جو ہے یعنی عین کلمہ اس کے نیچے زیر لگا دیا، اسم فاعل مؤمن، اور سیکنڈ لاسٹ پر زبر لگا دیں گے مؤمن، تو کیا بن گیا؟ اسم مفعول مؤمن مؤمن۔ اور اس کا مصدر جو ہے اسلمہ سے، جیسے اسلام تھا شروع میں اور آخری حرف سے پہلے ایک الف بھی زائد ہے، شروع میں حمزہ زائد ہے، تو اس میں بھی آئے گا ایسے ہی ایمان۔ آمانہ سے کیا ہے؟ ایمان، شروع میں حمزہ زائد ہے اور آخری حرف سے پہلے یعنی عین کلمہ اور لام کلمہ کے درمیان الف زائد ہے، ایمان۔ تو پڑھتے ہیں مؤمن مؤمن ایمان، مؤمن مؤمن ایمان، ایمان لانا۔ حل انت مؤمن، کیا آپ ایمان لانے والے ہیں؟ نام آنا مؤمن، نام آنا مؤمن، جی ہاں میں ایمان لانے والا ہوں۔ حل انتم مؤمنون، حل انتم مؤمنون، کیا آپ سب ایمان لانے والے ہیں؟ نام نحن مؤمنون، نام نحن مؤمنون، جی ہاں ہم سب ایمان لانے والے ہیں، یہ اسم فاعل کا ترجمہ ہوگا۔ آئیے اس کا مؤنث سیکھتے ہیں۔ آمنا ہم نے سیکھا تھا فعل ماضی میں مذکر کے لیے آمنا، تو آمنت، آخر میں صرف تا ساکن لگائیں گے، وہ ایمان لائی، وہ عورت ایمان لائی۔ آمنا وہ ایمان لایا، وہ مرد، اور آمنت وہ عورت ایمان۔ تؤمنو انت تؤمنو آپ ایمان لاتے ہو، ہیا تؤمنو وہ عورت ایمان لاتی ہے۔ بہت آسان ہے، اس کو ہم پورا ٹیبل وائز کرتے ہیں۔ آمنا آمنو آمنتا آمنتو آمنتم آمنا ہیا آمنت، ٹھیک ہے جی۔ یہاں ہم نے فعل ماضی اس کا مکمل کر لیا ہے۔
فعل ماضی کے ساتھ ہم اس کا فعل مضارع کرتے ہیں. یؤمنو یؤمنون، تؤمنو اومنو، تؤمنون نؤمنو، ہیا تؤمنو. آمین فعل امر، آمین آمنو، لا تؤمن لا تؤمنو، مؤمن مؤمن ایمان. تو آمنا کا جو فعل ہے ہم نے اب مکمل سیکھا ہے. اس میں فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر اور باقی اسم کے تینوں سیغے سیکھے ہم نے. اسی طرح پر ہم نے اور ایک فعل بھی بنانا ہے جو کہ ورب بک میں ہم سے پوچھا گیا ہے. ہم نے کتاب کے اندر دیے گئے اس فعل کی اچھی طرح سے پریکٹس کرنی ہے. آئیے اس کی 6 چابیاں یاد کرتے ہیں. آمنا فعل ماضی، آمنا یؤمنو، یہ جو مضارع میں یؤمنو، یہ جو حمزہ ہے اس پہ میں ضرور جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. یؤمنو، آمنا یؤمنو، آمنا یؤمنو، آمین فعل امر ہے، آمین. مؤمن مؤمن ایمان، مؤمن مؤمن. اسم فاعل اور اسم مفعول میں بھی ہم نے ایسے ہی کرنا ہے جیسا کہ ہم نے فعل مضارع میں حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھا تھا، ایسے یہاں پہ بھی مؤمن مؤمن ایمان. ٹھیک ہے جی. تو آمنا کا فعل کی 6 چابیاں ہم نے ریوائز کی. آئیے ورب بک کے لیے دیکھتے ہیں کہ آمنا کا ٹیبل سیکھنے کے بعد ہمیں کچھ کوشچنز ہیں وہ ہم کیسے سالو کریں گے. پہلا کوشچن ہے ہم سب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. ہم سب ایمان لائے. تو یہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کون سا زمانہ ہے، یہ ماضی ہے مضارع ہے. ایمان لائے یہ فعل ماضی ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ آمنا وہ ایمان لایا، آمنو وہ سب ایمان لائے، آمنتا آپ ایمان لائے، آمنتو میں ایمان لایا، آمنتم آپ سب ایمان لائے، آمنا ہم سب ایمان لائے، ہم سب ایمان لائے. یہ تو آمنا آ گیا. کس پر ایمان لائے ہیں؟ اللہ، باللہ اللہ پر، و اور رسول ہی اس کے رسول پر. آمنا باللہ ورسولہ، آمنا باللہ ورسولہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے. پر کے لیے یہاں پر بھی ہم با کا ہی استعمال کر رہے ہیں، جیسے کہ شروع میں بات کی تھی کنیکٹنگ ورڈز جو ہوتے ہیں ان کے میننگ ہر لینگویج میں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. آمنا باللہ ورسولہ ہم سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. اردو میں ترجمہ کیجیے. دوسرا کوشچن ہے کل آمن باللہ، کل سب کے سب، آمنا اس نے ایمان لایا، باللہ اللہ پر، کل ان سب نے یعنی کہ سب کے سب نے ایمان لایا اللہ پر. کل ویسے اس میں کل کا معنی زیادہ ہوتا ہے، زیادہ لوگ ہیں. آمنا اس کے لیے واحد کا فعل آ گیا. یہ کنسپٹ ہے، اس کو ہم آگے پڑھ لیں گے نیکسٹ کورسز میں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی فعل ہو، اس کا جو اسم ہے، اس کا جو سبجیکٹ ہے، اس کا فاعل جسے ہم کہتے ہیں، یہ کنسپٹ ہم آگے پڑھیں گے کسی کورس میں، تو وہ جمع بھی ہوتا ہے. بہرحال کل سب کے سب، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، سب کے سب ایمان لائے باللہ اللہ پر. تیسرا کوشچن ہے، عربی میں ہم نے جواب دینا ہے حل تؤمنون، حل تؤمنون کیا آپ سب ایمان لاتے ہو، بالیوم الآخر آخرت کے دن پر. حل تؤمنون بالیوم الآخر کیا آپ سب ایمان لاتے ہو آخرت کے دن پر. کیا جواب دیں گے؟ ہاں میں نام نؤمنو جی ہاں ہم سب ایمان لاتے ہیں، بالیوم الآخر آخرت کے دن پر. تو مینون کا جواب جو ہے نا وہ نؤمنو سے آئے گا. تو مینون نام نؤمنو جی ہاں ہم سب ایمان لاتے ہیں آخرت کے دن پر. یہ 3 کوشچن تھے جو آمنا کے فعل پڑھنے کے بعد ہم نے اس کو سالو کیا ورب بک میں. اور اسی طرح سے ورب بک میں ایک اور فعل ہے، ٹیبل ہے جو ہم نے اسلمہ کی طرح ہی پڑھنا ہے. انفقہ، دیکھیں آمنا انفقہ اسی ساؤنڈ پر آئے گا. اس نے خرچ کیا، انفقہ اس نے خرچ کیا. تو انفقہ سے کیسے بنائیں گے؟ انفقہ ینفقو. یہ ویسے تو اس کی جو
چونکہ ہے تو حمزہ والا ہے، حمزہ اس میں آ رہا ہے، زائد اس میں آ رہا ہے، لیکن اسلمہ کا ساؤنڈ اس کا اسلمہ کی طرح ہی ہے، ویسے اس کے اندر وہ کمزور حرف والا ساؤنڈ نہیں ہے، جیسا کہ پچھلے افعال میں ہم نے دیکھا۔ انفا کا جو ہے اس کا یہ صرف مادہ آپ دیکھ لیں کہ نون فا اور کاف ہے، نافقہ سے نون فا کا، حمزہ اس میں زائد ہے، جیسے اسلمہ میں تھا سین لام میم مادہ ہے، اسلمہ زائد، تو ہم اسلمہ کے ساؤنڈ پر اس کو بنانا ہے، انفا کا، انفقو، انفقتا، انفقتو، انفقتم، انفقنا، انفقت، اسلمت کی طرح۔ ينفقو ان اسلم یسلم ہوتا ہے نا، تو انفقا ينفقو، ينفقونا، تنفقو، انفقو، تنفقونا، ننفقو، اور ہیا تنفقو، ہیا تسلمو کی طرح۔ انفق، اسلم، ٹھیک ہے، انفق، انفقو، لا تنفق، لا تنفقو، منفقن، منفقن، انفاقن، ٹھیک ہے جی۔ اسلمہ کا پیٹرن ہم دیکھ لیں، اسلمہ کا جو سیم ساؤنڈ ہے وہی انفاقہ کے اندر ہوگا، انفاقہ کا ترجمہ ہوگا اس نے خرچ کیا، نون فا کاف اس کا مادہ ہے، یہ کمزور حرف نہیں ہے بلکہ یہ صحت مند حرف ہے۔ آخر میں افعال کے جو کوڈ ہیں ہم نے فتح، نصر، ضربہ، سمع میں نے دیکھے، اس کے بعد ہم نے کمزور افعال جو ثلاثی مجرد کے اندر ہے، وعدہ، قالا، زادہ، ان کے کوڈ ہم نے یاد رکھنے ہیں، ہمیں کہیں بھی نظر آ جائیں گے تو ہم اس کو پہچان سکیں گے اور اس کے اوپر ہم پورا پھر بنا لیں گے۔ اور اس طرح سے مزید فی کے اندر بھی ہمیں کچھ کوڈ نظر آتے ہیں جو 8 پیٹرن ہم نے پڑھے، تو کوڈ کو ہم نے یاد رکھنا ہے، انشاءاللہ ہمیں اس کے تعداد پہ آنے والے بہت سے افعال کو ہم پہچان سکیں گے۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ مکمل ہوا۔ ہم آخر میں دعا کریں گے اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دعا کریں گے سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔